बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात। इस सेशन में जो हमारा 10th सेशन है रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग द कुरान सीरीज, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने अब तक मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें कुरान का जॉनरा, कुरान की अरेंजमेंट, कुरान का टॉपिक, कुरान मजीद की स्टाइलिस्टिक्स, इस तरह की चीज़ें हैं जो कुरान के तारुफ के तौर पे आपके सामने आई हैं। और इसका मकसद ख्वातीन हज़रात ये है कि इससे पहले कि आप कुरान के टेक्स्ट को पढ़ने का आगाज़ करें, आप किताब के बारे में एक ओवरव्यू आपके सामने आ जाए। यू नो व्हाट द बुक इज़ ऑल अबाउट, और यू आर एबल टू अप्रिशिएट इन अ मोर डीपर वे than to just start off without having introduction to the book. आज ख्वातीन हज़रात हम एक नए टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं, और इस टॉपिक में हम कुरान मजीद की हिस्ट्री के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो समझेंगे। इसमें आज जिस चीज़ को हम समझेंगे वो असल में नुक्ता आगाज़ आप कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, और वो ये नुक्ता आगाज़ है कि कुरान की जो हिस्ट्री है उस पे द वे इट इज़ एक्चुअली जनरली नरेटेड कुछ सवालात पैदा होते हैं। ये सवालात ऐसे हैं कि जिनको मैंने टर्म किया है एज 10 nagging questions, यानी वो ऐसे सवाल आते हैं कि दे स्टैंड आउट। और ये वो सवाल नहीं है ख्वातीन हज़रात महज जो हमारे मोतरजीन ने, जो मिसाल के तौर पर जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम हैं या क्रिटिक्स ऑफ द कुरान हैं, उन्होंने प्रेजेंट किए। ये वो आप कह लीजिए कि वो क्रिटिक है। जब मैंने कुरान मजीद को पढ़ाना शुरू किया था एक ज़माने में, आज से 1999 की बात है, 20 साल पहले की, तो आई हैड टू गो थ्रू दिस whole exercise of trying to understand the history of the Quran। तो ये सवाल फिर मेरे जहन में भी पैदा हुए, और फिर मैंने, जाहिर है कि और लोग भी इन सवालों में मुश्तरक थे। they also had these questions, और ये ऐसे ग्रेव क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस दे आर वेरी स्टार्टलिंग। तो जो चीज़ सबसे नुमायां होकर सामने आती है वो ये है कि हमें जो शुरू से हमारी इंडॉक्ट्रिनेशन की जाती है, और हम कुरान मजीद को जब पढ़ते हैं तो हमें जो एक बात बताई जाती है वो ये कि द कुरान हैज़ बीन प्रिजर्व्ड डॉट टू डॉट, वावल टू वावल, एंड कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो तब्दीली वाक़ई हुई हो, और कुरान में कोई शोशा ऐसा नहीं है जो तब्दील हुआ हो। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास मौजूद है। लेकिन जब हम इस हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं जो कुरान मजीद के बारे में बयान हुई है, ज़्यादातर वो हदीस लिटरेचर में बयान हुई है या हिस्ट्री बुक्स के अंदर बयान हुई है, और जो कदीम हिस्ट्री बुक्स हैं जो बिल्कुल दौरे अव्वल को पोर्ट्रे करने वाली है और दौरे अव्वल के करीब हैं, उनमें जो तारीख बयान हुई है वो ज़्यादातर ऐसी है कि जो कुरान मजीद के इस दावे को कि वो उसमें कोई तब्दीली नहीं वाक़ई हुई, उस पर बहुत शदीद एक जद पड़ती है, और आपको महसूस होता है कि वो जो क्लेम है कि कुरान में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, या तो वो सही है और या फिर जो हिस्ट्री बयान की जा रही है ये गलत है। और अगर हिस्ट्री जो बयान की जा रही है वो सही है तो फिर कुरान का दावा ठीक नहीं है। इसलिए कि देयर इज अ मिसमैच, देयर इज अ बिग मिसमैच बिटवीन द हिस्ट्री which has allegedly been reported in our history and hadith books with the claim that the Quran has been preserved। और ये इसलिए claim बहुत important है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई just a claim by some human being, कि खुदा ने claim किया है। खुदा ये कहते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान मजीद में सूरह हिज्र में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हमने इस कुरान मजीद को, इस जिक्र को, इस याद दहानी को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। वी आर इट्स गार्डियंस, वी विल प्रोटेक्ट इट। फिर ये ज़ाहिर सवाल पैदा होता है कि अगर ये प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा है कि खुदा ने गारंटी दे दी है, लेकिन हिस्ट्री हमें इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात बता रही है, तो कैसे रिकनसाइल किया जाए। तो ये ज़ाहिर रिकनसिलिएशन एक ज़रा आगे का प्रोसेस है, उसको हम आगे के सेशन में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने वो 10 अहम सवालात पेश करूँगा जिनकी बुनियाद पे हम ज़ाहिर है कुरान मजीद की इस क्लेम को के बारे में जो शक व शुबहात और तरद्दुद पैदा होता है उनको हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले तकरीबन 100 साल से मगरबी स्कॉलर्स और मुस्लिम स्कॉलर्स के दरमियान हिस्ट्री ऑफ द कुरान के एरिया में बहुत ज़बरदस्त डिबेट है जो कि हो रही है। क्योंकि देखिए, जब मुसलमान ये दावा करते हैं कि द ओनली डिफरेंस between scriptures of the previous prophets and the scripture of Muhammad is that the latter has been preserved, whereas the previous ones were not preserved, वो translations हैं।
تو پھر اگر یہ پریزرویشن ہمیں نظر نہیں آتی ہوتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے جو کرسچن friends and sisters, they all have this question: hey, how come that you claim that your book is preserved when the history that is narrated about the book actually tells something so different? اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈسپیشنیٹلی ان سوالات کو سمجھیں، جانیں. اور اس وقت یہ دنیا کو they are staring us in the eye actually, and they make us feel and they make us realize کہ آپ you just cannot dismiss them by saying کہ بھئی ہمارا معاملہ ہے تمہارا معاملہ نہیں ہے اور forget about it. جیسے کہ جنرلی مسلمان جواب دیتے رہے ہیں ان سوالوں کا، ایسا نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن انسانیت کی کتاب ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں اس بارے میں کنونسنگ نہیں لگتی کسی پہلو سے تو اس کا جائزہ، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے تو اس کو سنپ نہیں کیا جائے گا، اس کو ڈسمس نہیں کیا جائے گا، اس کو ایڈریس کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ یا اس ایڈریس کرنے کے نتیجے میں ہمیں کوئی جواب مل جائے، اور اگر جواب نہیں ملتا تو پھر ہمیں تحکم سے یعنی فورسفلی امپوز آر ویو، اس کا کوئی یعنی کوئی علمی رویہ نہیں ہے. اٹس ناٹ این ایکیڈیمک ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس گفتگو کا پس منظر جو ہم آج کریں گے. میں آپ کے سامنے یہ چاہتا ہوں کہ کچھ جو چیزیں میں نے جیسے کہا کہ شیئر کر لی جائیں so that you are able to know that whatever is being said is not said out of just a claim of fancy or a figment of imagination. It has it has some reality and I would say کہ disturbing reality in fact جو ہمیں جاننا چاہیے. تو یہ we will start off with the first question. As I said, آج ہم صرف ان سوالوں کا جواب کو پریزنٹ کریں گے. ابھی ان کا جواب جو ہے وہ ہم آئندہ سیشن میں لیں گے. آج آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ کوشچنز کیا ہیں، اور آپ کے جو کوشچنز ہوں اس لیکچر پہ وہ بھی اس موضوع پہ ہونے چاہیے کہ آپ ان کوشچنز کے بارے میں کوئی کوشچن پیدا ہوتا ہے، you feel that you want a further clarification regarding these questions, so this is the right time, I would say. And as far as the answers are concerned, just hold on. Inshallah, we will bring them up and discuss them in the coming sessions. So let's start off with the very first question. اور یہ جو پہلا سوال ہے خواتین حضرات، again this might not be known to many people, but academia کی جو دنیا ہے اس میں of course this is a very well known question. اور وہ یہ ہے کہ اس وقت قرآن کے 5 ورژنز ہیں جو سرکولیٹ کر رہے ہیں دنیا میں. 5 ورژنز. اور یہ جو ورڈز ہیں خواتین حضرات، not just versions which maybe you reflect کرتے ہوں پروننسیشن کو، نہیں، اس میں ورڈز کا فرق ہے. اس کے اندر ابھی آپ کے سامنے میں اس کی ایگزامپلس بھی دوں گا کہ وہ جو فرق ہے وہ it's not just a dialect of a dialect maybe or of pronunciation. There's this difference of words which is found in these versions, and these are versions which are found in various parts of the Muslim Ummah. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، کچھ دیر پہلے میں نے کیلکولیشن کی تھی couple of years ago، جو مسلم پاپولیشن ہے اس کے لحاظ سے I found out کہ 97% of the people of this Muslim Ummah وہ اسی قرآن سے واقف ہیں جو ہم پڑھتے ہیں جنرلی. 3% وہ ہیں mostly belonging to the North African continent and parts of Yemen as well، جہاں پہ 4 دوسری ورژنز پڑھائی جاتی ہیں. اور آج نہیں، مطلب 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 12 صدیوں سے for 12 centuries, ever since 12 centuries یہ ورژنز وہاں پہ for some reason جو ہم آگے جا کے ڈسکس بھی کریں گے وہ ان جگہوں پہ پائی جاتی ہیں. وہاں پہ انہی پہ تلاوت ہوتی ہے، انہی پہ لوگ حفظ کرتے ہیں انہی کو، اور انہی کے بارے میں ظاہر ہے جیسے ہم قرآن کسی بھی پہلو سے استعمال کرتے ہیں اپنے ہاں، وہ قرآن مجید جو ہے وہ ان کے ہاں استعمال ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلی ورژن ہے اس کو ہم کہتے ہیں روایہ آف حفص فرام دا قراءات آف عاصم. ابھی آپ اس مشکل میں نہ پڑھیں کہ نام حفص کا کیا ہے، عاصم کون ہے. یہ فیمس، اتنا جان لیں کہ they are famous reciters of the قرآن، قاری ہیں، اور ان کے نام پہ قرآن کی ورژنز مشہور ہو گئی ہیں. Again, as I said, you'll get to know more about them as we go on. تو یہ وہ 97% قرآن مجید ہے جو آپ کے سامنے اس وقت میں نے صرف اس کا ٹائٹل اور اس کا جو فرنٹ پیج ہے جو آپ کے گھروں میں بھی ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے، جو مسلم امہ کی 97% of the population اسی قرآن سے واقف ہے، which is called the روایہ of حفص from the قراءات of عاصم. اور یہ عاصم آپ جی کہہ لیجیے کہ بہت بڑے قاری تھے جو کوفہ جو ظاہر ہے اس وقت ماڈرن ڈے عراق میں موجود ہے، اس میں یہ تھے.
اور جیسے میں نے لکھا ہے موسٹ پارٹس آف دا مسلم ورلڈ میں یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اگین میں نے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ریفرنسز کیا ہیں, لیکن ابھی آپ صرف یہ جان لیں کہ ایک ورژن یہ ہے جس سے آپ واقف ہیں, یہ دوسری ورژن ہے. اس کو کہتے ہیں روایہ آف ورش فرام دا قراءت آف نافع. اگین ورش اینڈ نافع آر ٹو ویری prominent قاریز آف دا قرآن. ورش جو ہیں وہ نافع کے شاگرد ہیں اور یہ مدینے کے قاری تھے. اور آج آپ ان کا جو قرآن ہے, the way it is read, you will find it in Morocco and in Algeria. تو یہ وہاں پہ یہ پڑھا جاتا ہے. In fact, I had this opportunity to go to Morocco when I was doing my studies and my research, اور وہاں میں رہا اور میں نے وہاں کے شیوخ سے اور وہاں کے قاریوں سے I had this opportunity to talk to them. اور جو Quervin University ہے, which is one of the oldest universities of the world, few people know that it has existed since the 9th century Hijra. 9th century ادریس سیڈس کے زمانے میں ہے. تو شاید اور ایک خاتون فاطمہ نے اس کو بنایا تھا. It still exists after so many centuries, after 12 centuries, maybe 11 آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ انڈر گراؤنڈ ہے. اگر آپ حیران ہوں گے کہ موراکو میں ایک جگہ ہے, اس کو ہم فیض کہتے ہیں, فاس عربی میں کہتے ہیں. اس میں جو ماڈرن سٹی آف فاس ہے, obviously at the ground level, لیکن یہ یونیورسٹی ہے یہ سب ٹرین یعنی ہے, below the terrain. اور وہاں یہ ابھی بھی اسی طرح پرانے انداز میں کھڑی ہے, اسی طرح سے ستون ہیں اور اسی طرح سے کلاسز وہاں ہوتی ہیں. کلاس روم کوئی نہیں ہوتا, ستونوں میں ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں, لوگ ہلکا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ ستون ہے اور سیملٹینیسلی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں اور ستونوں کے گرد اسٹوڈنٹس گیدر کرتے ہیں, وہ بالکل پرانے اسٹائل میں. تو اس وجہ سے I can give you first hand information about that university. اور کیونکہ یہ جو نیکسٹ موسٹ پاپولر قرآن ہے, I would say as far as number of people are concerned, وہ یہ ہے Warsh from Qiraat of Nafi. So it's read in Morocco and in Algeria and also some other parts. تو یہ دوسرا قرآن مجید. اب میں نے کہا کہ میں آپ کو ابھی تھوڑا سا ایگزامپلس دیکھ کے بتاؤں گا کہ وہ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے میں فرق کیا ہے اور اس قرآن سے جو ہم واقف ہیں, تو آپ اس کے لیے تھوڑا سا انتظام کیجیے. ابھی صرف یہ دیکھ لیں کون کون سے قرآن ہیں. یہ ایک تیسری ورژن ہے, اس کو ہم کہتے ہیں روایہ آف قالون فرام دا قراءت آف نافع. دیکھیے ابھی پچھلا بھی جو قرآن تھا وہ نافع ہی تھے نا اس کے قاری. تو نافع کے دو بڑے پرومیننٹ اسٹوڈنٹس تھے, ایک قالون جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ورش تھے. یہ جو قالون ہیں ان کا جو قرآن مجید ہے, you'll find in Libya and Tunisia. یہ بالکل اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے وہاں پہ جیسے کہ ہمارے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. اینڈ you'll find that there is no, I mean there is difference, but this is something very common in that territory. تو یہ تیسرا قرآن, چوتھا جو ہے, this is the روایہ of الدوری from the قراءت of ابو عمر of بصرہ. ابو عمر بصرہ کے قاری ہیں, دوری جو ہیں ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. and you will find this Quran in parts of Sudan. اور یہ پانچواں اور آخری جو ہے یہ روایہ آف ہشام ہے from the قراءت of ابن عامر of Damascus again, سریا کے قاری ہیں یہ. اور ان کا جو اسٹوڈنٹ ہے ہشام, ان کی طرف سے ہے. اور یمن, یعنی یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے جو آپ نے قرآن دیکھے ہیں یہ زیادہ تر وہ ہیں کہ جو آپ نے افریقن کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں. یہ قرآن مجید وہ ہے which you find in Yemen, in parts of Yemen. اور یہ اس لیے تھوڑا سا بہت سگنیفیکنس اختیار کر لیتا ہے کہ یمن از پارٹ آف دی عربین پیننسولا اینڈ اٹ واز کانکرڈ ان دی ٹائمز آف دی پروفٹ. معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت شروع سے مسلم حکومت یہاں پہ موجود تھی اور وہ اسی قرآن سے واقف تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یمن جو بالکل پراکسیمٹی میں ہے, ویری کلوز ٹو حجاز اینڈ the rest of Arabia, اس میں how come that they have a different Quran. تو یہ پہلے تو آپ یہ just make a mental note کہ we have these 5 different Qurans circulating in this ummah, acceptable to all our scholars of the Quran. اس کو یہ کہتے ہیں یہ سارے legitimate Qurans ہیں, اور قرآن مجید کی جو یہ variations ہیں یہ are all acceptable and legitimate. and یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے صحابہ کو کہ وہ ویریسلی قرآن پڑھ سکتے ہیں. چنانچہ آپ جو یہ ویریشن دیکھ رہے ہیں ان میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو خدا کے پیغمبر کی سینکشن حاصل ہے. اب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں خواتین حضرات کہ وہ یہ فرق کیا ہے ان قرآن مجید کے اندر. یہ تو آپ نے صرف ان کی تصویریں دیکھی ہیں نا, اندر کیا فرق ہے جو ظاہر اصل بات ہے. تو اندر فرق میں تو بہت سارے ہیں, بے تحاشا ہیں.
لیکن میں صرف مثال آپ کو بتانے کے لیے میں نے کچھ عنوانات میں ان کو تقسیم کیا. تو دیکھیے مثال کے طور پہ ایک فرق یہ ہے کہ الفاظ میں کمی بیشی ہے, چینج اور ڈیلیشن آف ورڈز. چنانچہ ایک قرآن مجید میں سورہ حدید کے الفاظ یہ ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, ٹھیک ہے نا, اور دوسرے قرآن میں ایگزیکٹلی یہی آیت ایسے ہے فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ہوا, یہ ہوا دوسرے قرآن میں مسنگ ہے, موجود نہیں ہے, اس میں ہے اس میں نہیں ہے. اچھا ایک اور جو فرق ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ there is a difference in singular and plural, یعنی واحد اور جمع کے اندر فرق ہے. چنانچہ یہ سورہ تحریم ہے جو آپ جس کی آیتیں دیکھ رہے ہیں, تو جس قرآن مجید سے آپ واقف ہیں اس میں اوپر والی آیت درج ہے فصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین. کتب جو ہے پلورل, یہ کتاب کی جمع ہے, لیکن مثال کے طور پہ نافع کا جو قرآن ہے جو نارتھ افریقہ میں رائج ہے وہاں پہ کتب کے بجائے کتاب کا ورڈ ہے, اور آیت ایسے ہے کہ وصدقت بکلمات ربہا وکتابہ وکانت من القانتین. وہاں پہ کتب ہے, یہاں پہ کتاب ہے. تو ایک کیٹیگری آف ڈفرنس کیا ہوا کہ چینج آف ورڈز, دوسرا کیٹیگری آف ڈفرنس کیا ہوا کہ سنگولر اینڈ پلورل کے اندر یہ فرق پایا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے ایک تیسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ وربز میں فرق آ جاتا ہے. عربی زبان میں جو وربز ہوتے ہیں وہ 6 حرفی بھی ہوتے ہیں, یعنی ان کے جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان میں 3 حروف ہوتے ہیں, وہ 4 حرفی بھی ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے عربی زبان میں جو وربز ہیں وہ الفاظ کے ایڈیشن سے بھی ان میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اعراب سے بھی. دیکھیے جیسے یہ سورہ اعراف کی آیت ہے 141, اس میں آپ جو یہ آیت دیکھ رہے ہیں نا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ, اور یہ ایک جگہ پہ یقتلون ہے اور دوسری جگہ پہ یقتلون ہے. تو قتلہ اور قتلہ میں عربی زبان میں فرق پڑ جاتا ہے. قتلہ کا مطلب ہوتا ہے محض قتل کرنا, اور قتلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا اور بہت وحشیانہ طریقے سے مار دینا کسی شخص کو. تو یہ قتلہ اور قتلہ کا فرق ہے. ایک اس میں یعنی میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی مثالیں ہیں, یہ صرف کیٹیگریز آف ایگزامپلز ہیں. ان کیٹیگریز کے اندر بے شمار مثالیں ہیں, بے شمار تعداد مثالیں ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک مثال جمع کی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کا فرق ہے, اور یہ قرآن مجید میں یہ اختلاف اس طرح سے موجود ہے. اب آپ دیکھیے ایک چوتھی جو نوعیت ہے فرق کی وہ یہ ہے کہ اعراب میں فرق ہے. ٹینشنز کہتے ہیں اعراب کو, یہ اس کا لفظ ہے. تو جس قرآن مجید سے آپ واقف ہیں یا ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ سورہ لہب ہے 111 نمبر سورہ. اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں حمالۃ الحطب فی جیدھا حبل من مسد. لیکن مثال کے طور پہ جو نافع کا قرآن ہے نارتھ افریقہ میں رائج ہے وہاں پہ حمالۃ الحطب نہیں ہے, وہاں ہے حمالۃ الحطب فی جیدھا حبل من مسد. گویا کہ ایک پہ زبر ہے اور دوسرے پہ پیش ہے, اور اس سے مطلب بھی فرق پڑ جاتا ہے. ظاہر ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا پہلے, تو ان میں سے آپ دیکھیں گے بعض ڈفرینسز وہ ہیں جو بہت سٹل ہیں, بعض وہ ہیں جو پروناؤنسڈ ہیں, لیکن ایسے بھی بہت سارے ڈفرینسز ہیں کہ جہاں پہ مطلب میں بہت ڈراسٹکلی فرق پڑ جاتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جہاں پہ وضو کی آیتیں آئی ہیں سورہ نساء کے اندر, وہاں پہ اگر آپ اس قرآن کو پڑھیں جسے ہم پڑھتے ہیں روز شب و روز, وہاں آپ کو یہ ظاہر الفاظ یہ ملیں گے کہ ارجلکم الی الکعبین, کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو پاؤں ہیں وہ ٹخنوں تک دھونے ہیں, ارجلکم ہے. اسی طرح سے اس کے باوجود اس کے علاوہ ایک اور قرآن مجید جو دوسرا قرآن ہے جو مراکش میں رائج ہے یا بعض اور علاقوں میں رائج ہے, وہاں پہ یہ آیت اس طرح سے آئی ہے ارجلکم, وہاں پہ وہ پڑھا گیا ہے, اور اس میں یہ مطلب کا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ کو وضو میں جیسے ہم جس وضو سے واقف ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس میں ہم پاؤں کو دھوتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, پاؤں دھوتے ہیں. لیکن اگر آپ دوسرے قرآن سے اس کو پڑھیں تو وہاں جیسے یہ آیت آئی ہے وہاں پہ پاؤں دھونے کی صرف ضرورت ہی نہیں ہے, پاؤں کا مسح کر لیں. جیسے آپ سر کا مسح کرتے ہیں نا, بالکل ویسے ہی ارجلکم کی جو قرات ہے جو ریڈنگ ہے اس کے نتیجے میں جو مطلب میں فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاؤں پر صرف مسح یعنی دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جیسے آپ ہوتا ہے نا کہ اپنا خشک ہاتھ پاؤں پہ پھیر لیں تو وضو ہو جائے گا. یہی معاملہ بعض اور قراتوں کا ہے. اس میں مثال کے طور پہ میراث کے حوالے سے, انہیریٹنس کے حوالے سے جو شیئرز ہیں وہ بعض قراتوں کو ماننے کے نتیجے میں جو قرآن مجید نے شیئرز بیان کیے ہیں وہ شیئرز تبدیل ہو جاتے ہیں.
تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سٹل ڈفرینسز سے لے کے میجر ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں بائی سمپلی ریڈنگ قرآن آف اے ڈفرنٹ ایریا ان دا مسلم امہ. اس وقت کوئی 56-57 مسلم ممالک ہیں جو کہا جاتا ہے، لیکن ان میں سے جیسے کہ میں نے کہا یہ 11 ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو اتنا ڈفرنس نظر آئے گا اس ویریشن کا. So as I told you کہ I was in Morocco for this research almost 15-20 years ago, اور میں نے یہ چیزیں فرسٹ ہینڈ وہاں سے لی. I brought a lot of things from there, a lot of books. اور اس کے بعد پھر انٹرنیٹ پہ بھی، کیونکہ سن 2000 کے آس پاس کی بات ہے کہ انٹرنیٹ بہت زیادہ یوز نہیں ہوتا تھا، خاص طور سے جو افریقن کنٹریز ہیں ان کی بہت کم چیزیں آن لائن تھیں. ظاہر تھوڑا بیکورڈ کانٹیننٹ ہے وہ، لیکن ان دا لاسٹ 20 ایئرز جو کچھ پہ وہاں سے اسٹاف 20 سال پہلے لے کے آیا تھا پیٹی بھر کے، ایک سوٹ کیس بھر کے، اب وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے آن دی انٹرنیٹ، فری آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ you can go through it. تو یہ پہلا سوال ہے جو stays you in the eye. اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے تو پھر یہ کیا معاملہ ہوا کہ اس وقت امت میں 5 قرآن رائج ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ 97% کے پاس ایک ہی قرآن ہے، لیکن 3% کے پاس 4 مختلف قرآن ہوں اور وہ بھی ایکسیپٹیبل جگہ پہ ہوں. اور ہمارے جو دیکھیے اس میں ایک اور کمال یہ ہوا کہ سعودی عربیہ نے یہ سارے قرآن چھاپ دیے ہیں. یہ ابھی میں نے آپ کو سامنے تصویریں دکھائی ہیں نا، یہ سب وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سعودی عربیہ نے چھاپ دیے ہیں. اور یہ واٹ ہیپنز از کہ جب کوئی حاجی علاقوں سے حج کرنے آتا ہے، عمرہ کرنے آتا ہے، تو آپ بھی جب آپ میں سے جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، آپ میں سے جو لوگ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یو گیٹ دیٹ گرین قرآن یا بلوئش قرآن جس پہ ڈیزائن سا بنا ہوتا ہے ایز اے گفٹ فرام دیم، یا آپ کبھی لے بھی لیتے ہیں، مسجد میں پڑا ہوتا ہے. تو امیجن کہ جو حاجی موراکو سے آئے گا اس کو یہ آرڈنری قرآن گفٹ کے طور پہ نہیں دیا جاتا، اس کو وہ قرآن دیا جاتا ہے جو ان اپنے علاقے میں وہ پڑھتا ہے. اسی طرح سے جو موریٹانیہ سے آتا ہے یا جو گیمبیا سے آتا ہے، یہ سارے وہ ایریاز ہیں، 11 کنٹریز ہیں، گیمبیا، موریٹانیہ، سوڈان، ایجپٹ، موراکو، پارٹس آف سینیگال، جو اوپر پوری جو نارتھ افریقن پٹی ہے اس میں سارے ہیں، یا ذرا سا اس کے نیچے ہیں، جہاں سے وہ لوگ آتے ہیں تو ان کو وہی قرآن گفٹ کیا جاتا ہے. اور پھر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ 1970s میں ہوا ہے غالباً، جب شاہ فہد نے یعنی شاہ فہد جب تھے ارلی 80s میں بھی، جب یہ ایک مجمع الفہد کے نام سے ایک قرآن کمپلیکس بنایا گیا which is one of the biggest publishing houses of the Quran. جب انہوں نے یہ قرآن چھاپ دیے، پہلے تو یہ ان کے اپنے ملکوں میں چھپ رہے تھے، جب سعودی عربیہ نے چھاپ دیے تو it was like the Muslim Vatican actually corroborating کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے ظاہر ہے پھر اس corroboration کے نتیجے میں اب ایک stamp of authority دے دیا، نہیں ان قرآن یہ بھی قرآن سارے ہیں جو acceptable ہیں. تو اس نے پھر وہ آپ کہہ لیجیے ایک ڈبیٹ نے اور مہمیز پیدا کی، اس کو stimulate کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ has published this Quran which is the center of Muslims for many reasons, because of the Kaaba being there, because of the holy mosque being there. اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ ان کی acceptability is now something which cannot be disputed, which is beyond dispute. تو یہ وہ چیز ہے خواتین و حضرات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے اصل میں پہلا ایک بہت بڑا ایک بام شیل عام آدمیوں کے لیے. میں نے اکیڈیمیا میں جیسے ہم لوگ جب پڑھاتے رہے ہیں تو ہمارے لیے تو دس از common knowledge, even people who are involved in the history of the Quran and many other areas, ان کے لیے it's common knowledge. لیکن for people who are maybe joining classes, for them it is a knowledge جو اتنی common نہیں ہے، وہ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو یہ وہ خواتین حضرات پہلی چیز ہے جو آپ کو ایک اسٹرائک کرے گی کہ یہ قرآن مجید میں آخری کیا معاملہ ہوا کہ ایک کے بجائے اتنے زیادہ قرآن ہیں. اور جو ڈبیٹ ہو رہی ہے ویسٹ کے ساتھ، اس کا بہت بڑا حصہ یہ کہتا ہے، یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں مانیں کہ یہ جو آپ ایک قرآن کہہ رہے ہیں 97% یہ اصل قرآن ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ 5 قرآن سرکولیٹ کر رہے ہیں، ان میں سے اصلی کون سا ہے؟ کیونکہ پروفٹ تو کوئی ایک دے کے گئے ہوں گے. یا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا یہ 5 دے کے گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ دے کے گئے ہیں یا اس سے کم دے کے گئے ہیں. تو یا تو آپ کوئی ایک قرآن کو مانیں، اگر آپ سب کو مانتے ہیں تو پھر ڈفرینسز کہاں سے آ گئے؟ یعنی کہاں آپ کی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گارڈین ہے، یہاں ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ مختلف ہے قرآن. تو یہ وہ ڈبیٹ ہے جو اس وقت انسیٹلڈ ہے.
It is an unsettled debate, and it is the most profound debate which is going on between Muslim scholars and Western scholars for the last at least यानी गर्मी पैदा हुई last 20-25 years में, जब हमारे पास कोई कन्विंसिंग आंसर इसका महसूस हुआ कि मौजूद नहीं है, सवाए आए बाय शाये के या स्नब करने के या शटअप कॉल देने के, भाई आप चुप करें, आपको नहीं पता ये हमारा मामला है। लेकिन कोर्स ये हमारा मामला नहीं है, ये दुनिया का मामला है, और इसको महज स्नब करने से ये मामला खत्म नहीं हो। तो ये पहला है, यानी ये वो फिजिकल एरियाज हैं, मैंने आपको बताया 11 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे ये कुरान मजीद पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया, बच्चे उसी में पढ़ते हैं, आपके ओथ्स जो लिए जाते हैं कोर्ट्स में उसी पे लिए जाते हैं, ये कोई फैंटेसी नहीं है, इट इज रियल वर्ल्ड जिसमें सारा कुछ हो रहा है। तो ये पहला सवाल। अभी आप सिर्फ सवालात को समझिए, इनके जवाबात जैसे मैंने कहा हम कल आगे देखेंगे। अब आप देखिए कि हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है कि कुरान मजीद की वेरिएंट रीडिंग्स मौजूद, यानी ये जो मैंने इससे पहले आपको पिछला सवाल जो पहला सवाल था वहां तो ये था ना कि फिजिकली वो मुख्तलिफ रीडिंग से पढ़ा जाता है। जब रीडिंग कहते हैं ना, इसका मतलब होता है किरात, या इसको हम कह सकते हैं वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर वर्ड, जैसे था ना इन्नल्लाह हुवल गनीयुल हमीद, या सिर्फ गनीयुल हमीद, या तक्तलून या यक्तुलून, या हम्मालतल हतब या हम्मालतल हतब, इनको वेरिएशंस कहते हैं। एक ही आयत में मुख्तलिफ वेरिएशन। अभी देखिए जो पहला एतराज था उसमें तो ये था ना कि ये वेरिएशंस मौजूद हैं। ये दूसरा सवाल है, और वो ये है कि उसमें तो असल में बाज़ इलाकों में वो वेरिएशन मौजूद है। ये है कि आपकी हर तफसीर की किताब और किरात की किताबें ये बता रही हैं कि ये ऐसा नहीं है कि वो एक आयत में मौजूद है, ये तकरीबन हर आयत में मौजूद है। हर आयत के मुतबादिल बताया जा रहा है कि ऐसा भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो बताया जा रहा है वो ये नहीं बताया जा रहा कि कोई डायलेक्ट का फर्क है, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, तलफ़ुज़ का फर्क है, नहीं, अल्फाज का फर्क है। बल्कि मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ, लेट मी सी, हाँ जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखिए, ये एग्जैक्टली इस किताब का सफ़ा है जो मैंने रिप्रोड्यूस किया है, जो आप मेरे ख्याल आपके सामने होगा अगर आपको नजर प्रॉपरली आ रहा है। तो ये बेसिकली अगर आपको ये एनलार्ज नजर नहीं आ रहा तो मैं आपके सामने ये कोई पेज खोल लेता हूँ। आप ये देखिए, ये मार्जिन ये जो दरमियान में कुरान है ना, ये देखिए, आई एम नॉट श्योर कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है। तो ये आप देखिए व्हाइट पोर्शन जो है कुरान का, ये वाला, ये वो किरात है जिससे हम वाकिफ हैं, जो कुरान मजीद की किरात है, ये वही है जो हफ्स वाली किरात है। अब आप मार्जिन को देखें, लुक एट द मार्जिन, वो आपकी उस तस्वीर में भी है जो स्लाइड आपको नजर आ रही है। You see, for each verse we have a substituted verse in the margins which tell us कि भाई ये कुरान ऐसे ही पढ़ा जा सकता है। और जब मैं कह रहा हूँ ऐसे ही पढ़ा जा सकता है, इसका क्या मतलब है? इसके अंदर यानी इसको मुख्तलिफ तरीके से आप पढ़ सकते हैं। In another way, you change the word pattern, you change the words within the verse. अब ये देखिए, this book is about, मतलब this is about 700 pages, 700 के करीब है, 700-800 सफ़ात है। हर सफ़े पे बिला मुबालगा you'll find about 10 or 15 variations in every verse. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 500-600 सफ़े की किताब है और हर सफ़े पे there is a difference in reading. So you can well imagine कि हर सफ़े पे you have so many verses quoted and then on the margins you are being told कि नहीं, ये बाज़ लोगों ने इस आयत को ऐसे भी पढ़ा और ऐसे आप पढ़ सकते हैं। चुनांचे कुरान मजीद के बारे में ये तय हो गया कि ये जो किरातें दूसरी हैं, जो वेरिएशंस हैं, इनके बारे में 3 मेयारात बताए गए। उन्होंने कहा कि अगर इनकी सनद ठीक है, सनद का क्या मतलब है? दे गो बैक टू अ वेरी रिलायबल चेन ऑफ नरेशन फ्रॉम द प्रॉफिट, ये ऐसे भी पढ़ा गया। इनकी अरबी अगर ठीक है और अगर ये उस्मानी मसाहिफ में से किसी एक के मुताबिक है, ये भी हम आगे तफसीर आ रही है कि उस्मानी मसाहिफ से क्या मुराद है, वो जो कॉपीज उस्मान ने बनाई थी, तो उनके में अगर दे फॉलो आइदर ऑफ दीज कॉपीज, तो हर वो कुरान की आयत जो आपके अंदर वेरिएशन आप देख रहे हैं, दैट इज एन एक्सेप्टेबल वेरिएशन। आप नमाज में पढ़ सकते हैं उस कुरान में, यानी यू कैन रीड दैट नमाज विद दैट कुरान व्हिच हैज अ डिफरेंट कुरानिक वर्स व्हिच यू आर जनरली अवेयर ऑफ। तो ये दूसरा सवाल है ख्वातीन और हज़रात जो हमारे यहाँ पैदा होता है कि यानी पहले सवाल में तो ये था कि फिजिकली वो कुरान मुख्तलिफ छपे हुए हैं, उन एरिया से पाए जाते हैं, लेकिन ये फर्क ये है कि ये वो कुरान मजीद है जो जिनमें से बेशतर वो आयतें हैं जो किसी जगह हो सकता है पढ़ी ना जाती हों, लेकिन तफसीर की किताबों में लिखी भी होती हैं। आपकी अरबी की तफसीरें हैं कि देखें ये आयत को बाज़ सहाबी ने ऐसे पढ़ा, बाज़ ऐसे पढ़ा और आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं।
चुनाचे आपको पूरे कुरान के अंदर हर आयत के बारे में तकरीबन ये मिल जाएगा कि आप इसको वेरिएशन के तौर पे पढ़ सकते हैं, वेरिएबल के तौर पे पढ़ सकते हैं, which of course is a very huge thing. It makes a significant impact on the fact that ये क्या मामला क्या है कि इतनी वेरिएशन एक ही आयत की मौजूद है और सारी जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये दूसरा सवाल था जैसे कि मैंने। तीसरा सवाल ख्वातीन वो भी एक बड़ा परेशान कुन सवाल है, और वो ये है कि ऐसा ये लगता है कि कुरान मजीद में बाज आयतें हैं जो आयतें निकाल दी गई हैं कुरान से, लेकिन वो कुरान की आयत हैं, और इसकी बहुत मिसालें हैं। आप मैंने सिर्फ 2 मिसालें आपके सामने पेश कर दी हैं, अदरवाइज आई कैन कोट सेवरल अदर्स जिसमें ऐसा महसूस होता है कि कुरान मजीद में वो आयतें थी वो निकाल दी गई हैं लेकिन उनका हुक्म बाकी है। यानी इसका एक खास नाम है। ये कहा जाता है कि बाज आयतें दे एग्जिस्ट आउट ऑफ द कुरान। अजीब सी बात है ना, दे एग्जिस्ट आउट ऑफ द कुरान बट दे आर पार्ट ऑफ द कुरान। इनको हम कहते हैं मनसूखुत तिलावा दूनल हुक्म। मतलब क्या है? तिलावत मनसूख हो गई है, एब्रोगेट हो गई है, यानी आप यू नो लॉन्गर रीड दीज वर्सेस इन द कुरान, लेकिन हुक्म बाकी है। हुक्म बाकी है उनका, गोया कि वो कुरान ही है लेकिन कुरान से बाहर पड़ी हुई है। वो कुरान का स्टेटस इख्तियार करती है लेकिन वो कुरान के बाहर हदीस की किताबों में पड़ी हुई है। अब मैं आपके सामने वो 2 मिसालें पेश करता हूँ जो आप हो सकता है आपके पास पहले से ये मिसाल मौजूद हो। तो पहली तो ये आयत है जिसको हम कहते हैं स्टोनिंग वर्ड्स। ये है ना, इसमें ये एक अल्फाज हैं कि ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया गया है कि ये बाकायदा एक आयत थी जो निकाल दी गई, और इसको सामने रख के एक वजह ये भी है कि रजम किया जाता है शादीशुदा एडल्टर्स को, बिकॉज कुरान मजीद में ये कहा जाता है कि आयत मौजूद थी कि अगर शादीशुदा से ज़िना करे, एडल्ट्री करे, तो उसको फिर यू हैव टू स्टोन हिम टू डेथ। द आयत वाज नॉट इन द कुरान एनी मोर, लेकिन ये कहा जाता है कि ये ओरिजिनली थी लेकिन अब निकाल दी गई है। तो मैं वो हदीस आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ये अपने माजा में ये रवायत मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन बुखारी में भी, मुस्लिम में भी, बाज़ और जगहों में भी किताब मौजूद है विदाउट साइटिंग द वर्ड्स। लेकिन अगर आप वर्ड्स को साथ पढ़ना चाहते हैं, आई जस्ट रीड द ट्रांसलेशन बिफोर यू। और ये रवायत भी देखिए कोई मामूली आदमी से नहीं है, हजरत उमर से है। और हजरत उमर आपको पता है कितने दबंग आदमी थे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे किसी चीज को जो आम रवेश से हटके हो। लेकिन देखिए वो क्या कह रहे हैं, और वो ये इट इज नॉट वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम टू से दीज वर्ड्स, लेकिन just read these words. Umar ibn al-Khattab said, I fear that time will pass over people until someone will say, I do not find the verse of stoning in the book of God. So in this way, people will be led astray by abandoning a directive from among the directives of God. Bear in mind that stoning is the rightful punishment for a married person who has committed adultery, and it is established through evidence of pregnancy or confession. And I have read, अब ये वो आयत है, वो कहते हैं मैंने ये आयत पढ़ी है कुरान मजीद में, लेकिन अभी कुरान में नहीं है। तो उसके अल्फाज क्या है? अश्शैखु वश्शैखतु इज़ा ज़नया फरजुमुहुमा अलबत्ता। इसका तर्जुमा ये है कि you must necessarily stone to death the married man and the married woman guilty of adultery. और फिर देखिए यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, वो कहते हैं God's messengers stoned criminals of this crime, and so did we after it. यानी while following this verse, अश्शैखु वश्शैखतु इज़ा ज़नया फरजुमुहुमा अलबत्ता, ये आयत कुरान में थी, कुरान से निकाल दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रजम जो किया जाता था, स्टोनिंग की जो पनिशमेंट दी जाती थी, इस आयत की पैरवी में दी जाती थी। लेकिन और देखिए क्या कहा क्या है, हजरत उमर जैसा आदमी जो ज़ाहिर है कुरान मजीद के बारे में ये तो गवारा ही ना करेगा, कोई डर तो नहीं वो पेश कर सकते। लेकिन आयत रवायत क्या बता रही है कि मुझे डर है, हजरत उमर ये कह रहे हैं मुझे डर है कि वक्त गुजर जाएगा और लोग कहेंगे कि ये जो स्टोनिंग की आयत है ये तो कुरान में नजर ही नहीं आ रही, कहाँ चले गई, लोगों ने निकाल दी है, और लोग इसके नतीजे में गुमराह हो जाएंगे, इसलिए कि वो कुरान मजीद का एक बहुत अहम डायरेक्टिव भूल बैठेंगे। और उमर ये कह रहे हैं, इमेजिन कि जिनकी शख्सियत से आप वाकिफ हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे डर है कि लोग तो इस हुक्म को भूल जाएंगे, और ये हुक्म मैंने खुद कुरान में पढ़ा है और इसकी आयत भी उन्होंने खुद कोट कर दी है, अश्शैखु वश्शैखतु, तो ये कुरान के वर्ड्स हैं वो कहते हैं, लेकिन ये कुरान से बाहर निकाल दिए। आज भी ख्वातीन हज़रात ये वर्ड सूरह है, ये जो सुनन इब्न माजा है, हदीस की उन 6 बड़ी किताबों में है, उनमें ये वर्ड्स मौजूद हैं, आप वो निकाल के पढ़ लीजिए, ये अल्फाज मौजूद हैं। और इसके अलावा बुखारी और मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है। फर्क सिर्फ ये कि वहां ये आयत कोट नहीं हुई हुई, वहां सिर्फ हज़रत उमर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, भाई मुझे दुख हो रहा है, आई एम फीलिंग अफ्रेड कि लोग ये कह देंगे कि उमर ने किताब इलाही में इजाफा किया है। अगर लोग ये ना कहें वो आयत में निकालता
اور اس کو قرآن میں انسرٹ کر دیتا. وہ یہ بخاری کی روایتیں بتا رہی ہیں کہ لوگ اگر یہ نہ کہیں کہ لولا زادہ عمر فی کتاب اللہ، عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا ہے، تو میں یہ کر بیٹھتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں گے اس نے تو قرآن میں اضافہ کر دیا. تو یہ ہے اس کی سنگینی کی نوعیت کہ آیت قرآن کے باہر ہے لیکن اس کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کا حصہ ہے. اب آپ کو میں دوسری مثال دیتا ہوں. آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا نا اس کی مثالیں ایک سے زیادہ ہیں، کافی ہیں، لیکن دو نمایاں مثالیں. یہ سکلنگ ورڈس. سکلنگ ورڈ سے کیا مطلب ہے؟ اگر رضائی ماں جو دودھ پلاتی ہے کسی بچے کو تو وہ اس کا فاسٹر چائلڈ کا بن جائے گا. اب یہ دیکھیے روایت بھی مسلم میں ہے، مطلب ظاہر ہے کہ بخاری کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے جنرلی ہماری امہ میں وہ مسلم ہے. دیکھیے اس میں اس کے الفاظ کیا ہیں. اور یہ روایت بھی دیکھیے پچھلی جو روایت تھی وہ حضرت عمر سے تھی جو ایک جلیل القدر صحابی ہے، اور یہ روایت عائشہ سے ہے جو ظاہر ہے ایک بہت بڑی عالمہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ among what was revealed in the Quran was that 10 known suckling drops of milk، یعنی 10 دودھ کے جو قطرے ہیں of a child will make him a foster son. یعنی اگر ایک ماں 10 قطرے پلا دے گی تو وہ رضائی بیٹا بن جائے گا. and hence make him prohibited to marry، نامحرم ہو جائے گا. later this was abrogated by a verse which mentioned 5 known drops. یعنی عائشہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن مجید میں پہلے ایک آیت تھی جو یہ کہتی تھی کہ اگر 10 قطرے دودھ کے پلا دیے جائیں بچے کو اس سے وہ آپ کا رضائی بیٹا بن جائے گا یا رضائی بیٹی بن جائے گی. بعد میں وہ کہتی ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہوئی، ایک نئی آیت اتری، اس پہ لکھا تھا کہ نہیں 10 نہیں 5 بھی اگر ہو جائیں تب بھی وہ رضائی بیٹا بن جائے. اور دیکھیے یہ اب جو اصل بات ہے جو ہمارے کان کھڑے کر سکتی ہے وہ آخری حصہ ہے اس روایت کا. وہ یہ ہے کہ عربی کے الفاظ یہ کہ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور یہ وہ آیت ہے جس میں 5 قطروں کی ذکر ہے جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہوئے تھے جبکہ یہ موجود تھی یہ آیت. فَتُوَفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. God's messenger died and the verse which mentioned these 5 drops was among what was being read from the Quran. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کا جو قرآن تھا اس میں یہ 5 قطروں والی آیت موجود تھی. یعنی 5 قطرے پلانے سے بچہ جو ہے وہ آپ کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے. وہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تو موجود تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور ہم پڑھتے تھے اس کو، لیکن اب نہیں ہے. ظاہر اب نہیں ہے. obviously اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے وہ 10 قطروں والی آیت تھی، پھر وہ منسوخ ہوئی 5 قطروں والی آ گئی. اور عائشہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جب وہ فوت ہوئے ہیں تب قرآن میں موجود تھی. یہ اچنبا ہے نا کہ ابھی اس وقت تو موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے ہیں اب موجود نہیں. اور یہ روایت مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں. تو یہ دو میں نے آپ کو مثالیں دی جو اصل میں اس طرح پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ یار یہ تو گڑبڑ ہے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی ورژن زیادہ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی قراتیں اتنی زیادہ ہیں. اب تیسرا ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ قرآن جو ہمارے پاس ہے نامکمل نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ 2 جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان میں سے ایک یہ کہہ رہا ہے کہ آیت رجم نکال دی گئی ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک رضاعت کی آیت تھی جو اب موجود نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن میں موجود تھی. اور یہ 2 ہیں. میں آپ کو اس کے سامنے جیسے میں نے کہا بہت ساری اور مثالیں دے سکتا ہوں. اور اس کی بنیاد پہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوا، یہ کیا معاملہ ہے کہ کیا قرآن مجید کیا نامکمل رہ گیا؟ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دیا تو کچھ آیتیں جو ہیں یہ باہر پڑی رہ گئی ہیں، اور ان باتوں کے نتیجے میں باہر پڑا رہنے کے نتیجے میں اب ہمارے پاس ایک ناقص قرآن موجود ہے. تو یہ ایک جینوئن سوال ہے. یہ وہ سوال یہ وہ ہے کہ جو ہماری حدیث کی کتابیں ہیں جو یہ سوال ریز کرتی ہیں. اب یہ 3 سوال ابھی تک ہوئے ہیں، تھوڑا سا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سوال ایسے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کو ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایگزامن کرنا پڑے گا. آپ چوتھے سوال کی طرف آئیے. یہ اور ایک دلچسپ سوال ہے. یہ سوال یہ ہے، یہ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر آپ کو پتہ ہے اس وقت املا کی غلطیاں ہیں. اس وقت بھی جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، کوئی قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں سوائے چند ایک کے جو جن کو سعودی عربیہ نے جب چھاپا تو تھوڑی سی اس میں املا میں تبدیلی کی، بلکہ ان کو بھی اس کو بھی نہیں لوگوں نے مانا. اور ابن خلدون کے زمانے میں یہ تحریک چلی تھی کہ قرآن کے اندر یہ جو کتابت کی غلطی ہے یہ صحابہ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو ان کو ختم کر دیا جائے. بڑی امبیرسمنٹ کی چیز ہے. لیکن لوگوں نے کہا کہ بھئی اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، قرآن ایسے لکھا جا چکا ہے تو کوئی بات نہیں، اورلی تو ہم ٹھیک پڑھ لیں، اگر ریٹن میں غلطی ہے تو کیا ہوا. اب میں آپ کے سامنے اس کی کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں. بعض قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس میں الف ایکسٹرا پڑ گیا، اس کی یہ مثال یہ دیکھیے. یہ ایک سورہ نمل کی آیت ہے، دوسرے آل عمران کی آیت ہے. اور یہ وہ سورہ نمل کی وہ آیت ہے جو ہدہد کے بارے میں حضرت سلیمان جائزہ لے رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا
کہ قرآن مجید کہ خود وہ موجود نہیں ہے. وہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کیونکہ یہ جائزے کا ٹائم ہے, یہ میں پریڈ کو آئی ایم ریویوئنگ اٹ, اگر وہ اپنی کوئی معقول وجہ نہیں بتاتا تو میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں یا میں اس کو عذاب دوں گا لأعذبنہ عذابا شدیدا, یہ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں شدید عذاب دوں گا, او لأذبحنہ او لیأتین بسلطان مبین, یا میں اس کو ذبح نہیں کروں گا. یعنی جو اورل روایت ہے وہ یہ ہے کہ یا میں عذاب دوں گا یا میں ذبح ہی کر دوں گا, لیکن یہاں الٹ ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایکسٹرا الف لگ گیا ہے. اس کا مطلب آپ الف کو تو سمجھتے ہیں نا کہ لام کے ساتھ اگر الف لگ جائے گا تو یہ نیگیشن کی طرف آ جائے گا, اگر الف ختم ہو جائے گا تو یہ assertion کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ لام پہ آپ یہ دیکھیے نا الف, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسٹرا پڑا ہوا ہے لام کے بعد رائٹ آن یور اسکرین, یہ اصل میں this is an extra alif, this is not read. لیکن اس پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ وجہ کیوں ہے پھر اس کو یہاں رکھنے کی, کیونکہ پھر آیت کا ظاہر اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیتے ہیں کہ اگر یہ آپ اس کو پازیٹیو نیگیٹو پڑھ رہے ہیں لا اذبحنہ ہو کہ میں اس کو نہیں قتل کروں گا, تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہو جائے گا نا کہ جیسے آپ نے جب الف موجود نہیں تھا تو آپ اسٹریس کیا جی کہ میں لازماً اس کو ذبح کر دوں گا, اور یہ اس سے کوئی ربط نہیں پیدا کر رہا. یعنی ربط تو یہ ہے نا کہ حضرت سلیمان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شدید عذاب دوں گا اور اس کو ذبح کر کے چھوڑ دوں گا, لیکن آیت کا ترجمہ اگر یہ ایکسٹرا الف آپ پڑھیں تو یہ ہوگا میں شدید عذاب دوں گا اور ذبح نہیں کروں گا. تو ظاہر ہے دس ڈز ناٹ میچ, بیکاز وہ عذاب ہی کی ایک قسم ہے نا جو آگے بیان ہوئی ہے, یہ ایکسٹرا الف پڑھنے کی وجہ سے. یہ آج بھی آپ نکال لیجیے, آپ کے پاس گھروں میں قرآن ہوں گے, سورہ نمل نکالیے, ایکسٹرا الف پڑھا ہوگا اس آیت میں. اور ہمارے یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا الف جہاں پہ آیا تو وہاں پہ ایک گول دائرہ لگا دیتے ہیں. They mark it with a round circle, which actually is a signal for the qaris and for the reader کہ بھی اس کو پڑھنا نہیں ہے, یہ موجود ہے, اس کو پڑھنا نہیں ہے. یہی معاملہ سورہ آل عمران میں ہے, وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اب اگر آپ الف لگا دیں گے تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم مارے جاؤ یا قتل کیے جاؤ, تمہیں خدا ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. لیکن اگر آپ الف لگا دیں گے تو اس کا ترجمہ پتہ کیا ہو جائے گا, چاہے اگر تم مارے جاؤ گے اور قتل کیے جاؤ گے تو تمہیں خدا کی طرف نہیں جانا, کیونکہ لا آ گیا نا, نیگیشن آ گئی, ایکسٹرا الف آ گیا. تو یہ ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹرا الف جو ہے یہ مطلب ہی الٹا کر رہا ہے, تو پھر صحابہ نے اس کو کیوں لکھ دیا, اور اگر لکھ دیا تو بعد میں لوگوں نے ختم کیوں نہیں کر دیا. تو یہ ایک مثال ہے ایکسٹرا الف. اسی طرح ایکسٹرا یا کی بھی مثالیں آ رہی ہیں. میں آپ کو فرسٹ آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنے قرآن پہ. ایک مثال آپ دیکھیے سورہ زاریات, یہ والسماء بنیناہا بأیدی وإنا لموسعون. تو سورہ زاریات میں جو یہ ورڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ آسمان کو علمیہ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسمان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے اور ہم بڑی وسعت والے ہیں. اب یہ دیکھیں عید کا جو لفظ ہے, عید مینز یور ہینڈ, یہ پلورل میں آیا ہے, تو ید کی جمع عید ہے, لیکن اس میں ایک یہ آتی ہے عربی زبان میں. یہاں آپ دیکھیے دو یہ پڑھی ہوئی ہیں. اب یہ ایرر ہے نا کہ دو یہ کیسے ہو سکتی ہیں, یہ تو کتابت کی غلطی ہے, سبسکرائبل ایرر. لیکن یہ موجود ہے, اور امام رازی جیسے آدمی ہیں جو بہت بڑے مفسر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ اللہ کا ہاتھ ہے اس لیے اس میں دو یہ پڑھی ہوئی ہیں. وہ ایبسرڈ قسم کی ایکسپلینیشن ہے. لیکن پھر یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ توجہ کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ ایکسٹرا چیز کیوں پڑھی ہے, تو آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سے ایکسٹرا واو کو آپ دیکھیے, یہاں پہ اگین میں آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ سأریکم دار الفاسقین, پھر ہم تمہیں دکھائیں گے فاسقوں کا ٹھکانہ. یہ جو آپ واو دیکھ رہے ہیں نا الف کے بعد, یہ ایکسٹرا ہے, یہ ہونا ہی چاہیے عربی قاعدے کے مطابق. سأریکم بن جائے گا, سأریکم ہے صحیح ورڈ, یہ موجود ہے قرآن مجید کے اندر, ہر قرآن میں تقریباً موجود ہے, لیکن اس پہ یہ ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے. ظاہر اس کی مثالیں اور بھی ہیں. یہ ایک اگر آپ لوگ القرآن کی کتابیں نکالیں گے سائنس قرآن کی, تو سینکڑوں اس کی مثالیں ہیں کہ جہاں ایکسٹرا الف, ایکسٹرا واو, ایکسٹرا یہ لگے ہوئے ہیں, جس کے نتیجے میں جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس قرآن کو ٹھیک مانیں گے. آپ کہتے ہیں نا اورلی ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے, وائی شوڈ بی گو ود دی اورل ریسیٹیشن, وائی ناٹ ود ریٹن ون, کیونکہ وہ تو صحابہ نے لکھی ہے. یہ کیوں نہ کہا جائے کہ ایرر ہے, اور یہ ایرر بڑے بھونڈا ایرر ہے کہ بھئی صحابہ کو عربی نہیں لکھنی آتی تھی کہ وہ جب لکھا انہوں نے قرآن مجید تو دے ایکچولی ڈڈ ناٹ پے اٹینشن, ریویو ہی نہیں کیا. چلو غلطی سے انسان غلط لکھ لیتا ہے, لیکن جب دوبارہ پڑھا ہوگا تو غلطی کیا پکڑی نہیں گئی, اس لیے کوئی ایک جگہ تو نہیں ہے, ہر جگہ پہ ریپیٹ ہو رہی ہے. تو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ ابن خلدون نے یہ سجیشن دی اپنے زمانے میں 8ویں صدی میں, یعنی اب سے بھی کوئی 6 صدیاں پہلے, کہ بھئی یہ بڑی امبیرسمنٹ کی چیزیں ہیں قرآن میں, یہ اسکرائبل ایررز ہیں, تو ختم کر دیا جائے. لیکن ہی واز بلڈوزڈ, ان کی بات نہیں مانیں گے. ان کا جی کہ تو اللہ کی طرف سے, یعنی صحابہ کی طرف سے قرآن لکھ دیا گیا ہے, اب ہم کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس لیے چینج کر سکتے ہیں کہ اورلی تو ہم اس کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں,
تو ہم اورلی کے مطابق کیوں نہ کرتے ریٹن قرآن کو؟ تو کانٹر آرگیومنٹ یہ دیا گیا کہ بھائی کیوں کر دیں، اس لیے کہ دس از سم تھنگ وچ ہینڈڈ ڈاؤن فرام دا ایرا آف دا پروفٹ اینڈ دا صحابہ، اینڈ وی شوڈ پرزرو اٹ، بٹ اونلی وی شوڈ نو کہ یہ ایرر ہے، اور زبانی ہم صحیح پڑھتے ہیں، زبانی طور پہ ہم اس کو ٹھیک پڑھتے ہیں، لیکن اگر اسکرپٹ میں ایرر موجود ہے تو اس کو گوارا کیا جائے. جب گوارا کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ ہم نے تو گوارا کر لیا، لیکن ہمارے جو اورینٹلسٹ تھے انہوں نے ایک سوال پیدا کیا یا اٹھایا کہ اورل ریسیٹیشن پہ تو آپ کیوں ہم ریلائی کریں؟ written recitation is more reliable. Why not more reliable than the oral one? پڑھنے میں تو انسان بھول جاتا ہے، لکھنے میں بھولتا نہیں ہے، اس لیے کہ چیز لکھی ہوئی ہے. تو یہ ڈبیٹ پیدا ہوگی کہ لکھا ہوا قرآن میں جو غلطی ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے چلا جائے، یا پڑھے ہوئے قرآن کو جو اورل قرآن ہے اس میں اس غلطی کو اوور لک کر کے صحیح پڑھ لیا جائے. یہ ڈبیٹ ابھی تک جاری ہے اور یہ چلتی رہے گی، جب ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہم ایک قطعی اسٹانس اختیار نہیں کریں گے. اچھا، میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. یہ پانچواں خواتین رات سوال یہ ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کی کاپیز بنائی گئی. آئی مین آپ میں سے ہر لوگ جو قرآن مجید کی معمولی سی بھی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، تو عام طور سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے قرآن کی کاپی تیار کی اور اس کے بعد حضرت عثمان نے اس کاپی کی بہت ساری کاپیز بنا کے پوری امت پہ پھیلا دیا. اب ہم تو یہ ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ انہوں نے اگر قرآن کی کاپی کی ہے تو کاپی شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دی اوریجنل. اس کو کہتے ہیں نقل با مطابق اصل. یہ کہا جاتا ہے نا نقل با مطابق اصل کا کیا مطلب ہے؟ جو کاپی ہے اٹ شوڈ بی سیم ایز دی اوریجنل. لیکن لو اینڈ بیہولڈ آپ کو قرآن مجید میں روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جو کاپی کوفہ میں بھیجی گئی اس میں اور آیت تھی، اور بصرہ میں وہی آیت ایک اور طرح لکھی گئی تھی. اس کی مثال آپ دیکھیے کہ مثلا جو حضرت عثمان نے مدینے میں جو کاپی موجود تھی اس میں جو آیت تھی وہ یہی سیم آیت سورۃ بقرہ کی 132 نمبر آیت، اس پہ لکھا ہوا تھا وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم. یہی جب کوفے میں قرآن کی کاپی بھیجی گئی تو یہی آیت کو وصّیٰ کے بجائے اوصیٰ بنا دیا گیا، یعنی ورب بھی چینج کر دیا گیا. تو وصّیٰ بِهَا وَأَوْصَىٰ بِهَا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کاپیز بنائی گئی ہیں they were different from the original. ایک اور مثال آپ یہ دیکھیے کہ جو کوفے میں جو کوڈیکس بھیجا گیا، کوڈیکس کاپی آف قرآن جو بھیجا گیا، وہاں پہ الفاظ یہ تھے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اور جو بصرے میں اور مدینے میں بھیجا گیا قرآن، اس کے اندر آیت یہی آیت ایک اور طرح سے اسپیل آؤٹ ہوئی ہوئی تھی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ادھر احسانہ ہے، ادھر حسنہ ہے. اب آپ دیکھیے بات وہی ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان نے کاپیز بنائی ہیں، لیکن کاپیز کو تو ہونا چاہیے نا کوئی ایک ہی، ان میں سے کوئی ایک ہی آیت ہوگی نا جو اوریجنل کاپی میں ہوگی. یہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے کاپیز بنائی ہیں تو وہ آیتوں میں ہی ویریشن پیدا ہوگی. اچھا، اب آپ دیکھیے ایک اور مثال کہ جو سیرین اور عراقی کوڈرز کے اندر پیدا ہوا کہ سیریا میں جو انہوں نے قرآن بھیجا اور جو عراق میں بھیجا اس کے اندر یہ فرق تھا کہ ایک کے اندر الفاظ یہ تھے کہ هو الذی ینشرکم فی البحر والبحر، اور دوسرے کے اندر لفظ ہی چینج کر دیا کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. یعنی ایک میں ینشرکم ہے، دوسرے میں یسیرکم ہے، مطلب تو دونوں کا قریب قریب ہے، لیکن بہرحال الفاظ میں تبدیلی پیدا کر دی. تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خواتین حضرات کہ جو کاپیز بنائی گئیں حضرت عثمان کے زمانے میں وہ آپس میں میچ ہی نہیں کر رہی تھی. یعنی ایک آپ نے یعنی یا کیا اس کو کیئرلیسنس کہا جائے کہ آپ نے ایک کو کاپی کیا ایک اوریجنل کو، اور جو کاپیز بنائی گئی آپ کو صحیح طرح چیک نہیں کیا گیا یا گوارا کر لیا گیا، جیسے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر ویریشنز موجود ہیں. تو حضرت عثمان نے حکمت یہ سمجھی کہ ان ویریشنز کو ان کاپیز کے اندر اکاموڈیٹ کر دیا گیا. جیسے بھی ہم نے دیکھا نا کہ ویریشنز کا ہم نے مطالعہ کیا تو ان کو ان کا ایک سہرا دیا جاتا ہے، ان کو ایک تعریف کی جاتی ہے کہ دیکھیں عثمان نے یہ کیا کہ بجائے اس کے وہ ڈسکارڈ کرتے انہوں نے ایک ویریشن کو ایک شہر میں ایڈجسٹ کر دیا، دوسری کو دوسرے شہر میں ایڈجسٹ کر دیا، تاکہ سم ٹوٹل آف دا قرآن جو ہے اس میں جتنی ویریشن موجود تھیں وہ بہرحال موجود رہیں کسی نہ کسی قرآن میں، اور وہ رد نہ ہو یا وہ بھولی نہ جائے. یہ پانچواں سوال تھا کہ بھی ہاؤ آن ارتھ ڈڈ عثمان ناٹ میک پرفیکٹ کاپیز آف دی اوریجنل اینڈ وائی از اٹ دیٹ ended up with variations of the original. اب کیا سوال ہے خواتین حضرات جس سے ہم بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے یہ ایک سوالات کا مجموعہ ہے. یہ روایتیں جو حدیثی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، بخاری میں، مسلم میں، بعض میں موطا میں بیان ہوئی ہیں، بعض اور کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، جس کے اندر ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا. مثلا بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ قرآن مجید کو جب فائنلائز کیا جا رہا تھا زمانے میں لکھا جا رہا تھا نا تو دو گواہوں کی موجودگی میں کیا جا رہا تھا. مثلا یہ کہ کوئی یہ کہا گیا دیکھیے قرآن مجید مختلف جگہوں پر رکھا ہوا ہے، آپ جس آیت پہ آپ کو دو گواہ مل جائیں
وہ टेस्टिफाई कर दे कि हाँ जी ये आयत कुरान की है, इसको लिख लें। इसी के बारे में हज़रत उमर के बारे में कहा जाता है कि वो आयत रजम, वही आयत रजम उन्होंने पहले पढ़ी है, वो लेके आए। उन्होंने कहा जी इसको भी लिख लो कुरान के अंदर। तो लेकिन वो लिखी इसलिए नहीं गई कि ही वाज द ओनली विटनेस, वो एक गवाह थे, दो गवाह चाहिए थे ना, वो दूसरा गवाह उनको मिला नहीं, वो कहते थे मैं वापस ले जाता हूँ। ये एक अजीब मामला है कि क्या कुरान मजीद जिसको इतने लोगों ने पढ़ा, इतने लोगों ने सुना, सुनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, वो दो गवाहों की मौजूदगी में उसकी टैबुलेशन हो रही है कि अच्छा ये आयत है, ये आयत नहीं है। एक ये सवाल पैदा हो गया। फिर ये सवाल पैदा हो गया कि हज़रत अबू बकर के ज़माना और जब उस्मान के ज़माने में दरमियान में 12-14 साल का फ़र्क है। जो हज़रत उमर का दौर था 12 साल का, जिसमें बहुत सारी फतूहात हुई, बहुत एक्सपेंशन हुई। हज़रत उमर ने कारियों को पहली मर्तबा वजीफ़ा दे के अपॉइंट किया बैतुल माल से कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाएँ और कुरान पढ़ाएँ। अजीब बात ये है कि पूरे दौरे उमर में वो जो कुरान अबू बकर ने बनाया मुरतब किया था, उसका ज़िक्र ही नहीं मिलता कि कोई इस्तेमाल हुआ है। हज़रत उस्मान के ज़माने में अचानक ख्याल आता है कि भाई अब वेरिएशन बढ़ रही हैं, इख्तिलाफात बढ़ रही हैं, तो ओरिजिनल कुरान की कॉपीज़ बनाई जाए। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि 12 साल का जो एरा है हज़रत उमर का, उस ओरिजिनल कुरान को वाज़ नॉट इवन यूज्ड फॉर एनी पर्पस, इवन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट एज़ आई जस्ट सेड कि बहुत सारे लोगों को पढ़ाने के लिए कुर्रा हज़रात हज़रत उस्मान उमर ने हायर किया थे। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो पहली कलेक्शन है ना, कि पहली मर्तबा कुरान को बुक फॉर्म में अरेंज किया, हदीसें ये बताती हैं कि हर कैलिफ ने अपने ज़माने में किया। यानी एक ही रिवायत आपको ये कहेगी कि जो पहला आदमी जिसने कुरान को कलेक्ट किया प्रॉफिट के बाद में, वो अबू बकर है। एक और रिवायत कहती नहीं अबू बकर नहीं उमर है, एक और कहती है उमर नहीं उस्मान है, एक चौथी ये कहती है उस्मान नहीं अली है। तो आपको चारों खुलफा के बारे में रिवायतें मिल जाती हैं कि जिन्होंने पहली मर्तबा कुरान को बिटवीन टू कवर्स कलेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद ये जो आप नाम देख रहे हैं, खुजैमा, अबू खुजैमा, हारिस बिन खुजैमा, ये बाद सहाबियों के नाम है जिनके पास बात आयतें थी जो लोगों को मिल नहीं रही थी, और ये खुद आगे देखिए आयतें तो मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो इनके साथ बात गवाह थे जिनकी इन्होंने कहा कि आपकी गवाह की मौजूदगी में हम इसको लिख देते हैं। ये सवाल पैदा होता है कि अगेन कि भाई ये चंद लोग जो हैं कुरान जमा करने बैठे हैं, और मुख्तलिफ लोग जो हैं आ रहे हैं दौड़ते हुए, जी अच्छा जी ये आयत मेरे पास है, वो कह रहा है जी मेरे पास है, वो कह रहा है गवाह लेके आओ, कहते हैं गवाह नहीं है। तो एक ऐसी सिचुएशन नजर आती है इन हदीस की किताबों में पढ़ के कि जैसे कुरान को बहुत जल्दी में अरेंज किया गया, हैज़र्डली अरेंज किया गया, और फिर इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर ये तरीका अख्तियार किया गया तो फिर ये क्यों ना माना जाए कुछ आयतें वाकई दर्ज होने से रह गई थी। सवाल ये अगर आयत के रजम कुरान की आयत थी तो क्या वो एक गवाह उसका मिला और उसको रद्द कर दिया गया? क्योंकि अगर कुरान की आयत थी तो कुरान में होना चाहिए था। एक आयत अगर नहीं थी उसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये तो कहानी बिल्कुल और हमें पता चल रही है। फिर देखिए कुरान मजीद के बारे में ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ टेक्स्ट ने हमें एक सवाल पैदा कर दिया कि कुरान को पढ़ने की बहुत सारी आप कह लीजिए तरीके वजूद में आ गए। और हजरत उस्मान जब अपने ज़माने में उन्होंने कुरान को यूनिफाई करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बसरा के लोग कुरान और पढ़ रहे हैं, कूफा के लोग कुरान और पढ़ रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो रिजॉल्व करते, उन्होंने जब कुरान को कॉपी करना शुरू किया, बजाय इसके कि वो एक कुरान हर जगह भेजते, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि उन्होंने हर एरिया में मुख्तलिफ तरह का कुरान भेजना शुरू कर दिया। मैंने जब खुद काउंट की वो वेरिएशंस जो हमारी किताबों में मौजूद है, तो 60 मकामात मुझे वो नजर आए, 60 कि जहां पे वो वेरिएशन मौजूद है। तो हजरत उस्मान, अजीब सारे सवाल पैदा होता है ना कि उन्होंने वेरिएशंस को खत्म करने के लिए कुरान की कॉपीज बनाई, लेकिन जो बनाई वो उनके अंदर कोई वेरिएशंस थी, तो उनसे वेरिएशंस खत्म कैसे हो सकती थी? तो इसी तरह से एक और सवाल ही पैदा होता है कि हजरत उस्मान ने अपने जमाने में, वो कहा जाता है कि पहली मर्तबा एक नई कलेक्शन की। ये रवायतें बाजी कहती हैं कि अबू बकर हज़रत उमर का दौर गुजर गया, कोई कुरान कलेक्ट नहीं हुआ हुआ था। कलेक्ट क्या मतलब है? बिटवीन टू कवर्स इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। लेकिन 14 साल के बाद जाके उस्मान ने भी देखा कि लोग कुरान खराब तरह पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्सेज हैं या डिलीशन ऑफ वर्सेज हैं, तो उन्होंने कहा फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ आई एम गोइंग टू गैदर पीपल ऑन वन बुक। बाद रवायतें ये कहती हैं। और फिर इन्हीं रिपोर्ट्स में एक आखिरी जो सिचुएशन है वो ये है कि शिया और सुन्नी जो अकाउंट्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ द कुरान है, दे आर डायमेट्रिकली, यानी वो आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी शिया कलेक्शन जो हैं, जो शिया किताबें हैं, वो ये कहती हैं कि हज़रत अली ने कुरान कलेक्ट किया हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में, या उसके फौरन बाद उन्होंने किया, और वो कुरान लेके चले गए अबू बकर के पास। अभी जब सकीफा बनी साइदा में इन लोग मौजूद थे, यानी इसके बारे में डिस्कशन हो रही थी कि हु इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट सक्सेसर। तो ये कहा जाता है शिया सोर्सेज में कि हज़रत अली अपना कुरान लेके आ गए, उनका ये मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो वसीयत थी वो मैंने काम कर दिया, जमा कर दिया, ये असल कुरान है। तो ये बताया जाता है उन शिया किताबों में कि हज़रत उमर ने ये कहा कि नहीं, जो हमारे पास कुरान है उससे कहीं
सुपीरियर है जो तुम लेके आए हो, लिहाजा हमें अपना कुरान नहीं चाहिए। शिया सोसाइटी बताती हैं अली बहुत नाराज हुए, वो चले गए, उन्होंने कहा अच्छा अब इस कुरान को तुम लोग कभी नहीं देख पाओगे, और इमाम मेहदी जब इस दौर में आखिरी दौर में क़यामत से पहले नबुदार होंगे तो मैं अपने बाद अपने बेटे को वो अपने आगे सेनेंस को देंगे, तब तक ये 12वें इमाम जो इमाम मेहदी हैं उन तक वो पहुंचेगा, फिर वो गैबूत कुबरा में जाएंगे, मेजर ऑक्यूल्टेशन, क़यामत के नजदीक वो निकलेंगे, फिर उस कुरान को आप नाफिज करेंगे। अभी मैं आपसे स्टार्ट नहीं करता, सुन्नी अकाउंट ज़ाहिर से बिल्कुल और जगह पे खड़ा हुआ है, वो भी हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये छठा नंबर का आप सवाल था कि जो कुरान कलेक्शन के बारे में रिपोर्ट्स हैं वो आपस में इतनी मुतजाद हैं, इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि किसकी माने और किसकी ना माने। और फिर ये नहीं है कि ये मानने न मानने का सवाल है, असल में ये सवाल ये है कि इसके नतीजे में फिर बड़े बड़े ग्रोह बन गए हैं, जो किसी ने एक रवायत को ले लिया, किसी ने दूसरी रवायत को ले लिया, किसी ने कहा ये ज्यादा एक्सप्लेनेटरी का है, दूसरी कहते हैं ये एक्सप्लेनेटरी नहीं है। इसके नतीजे में कुरान मजीद की जो हिस्ट्री है, द वे इट इज कलेक्टेड एंड एक्चुअली रेड लेटर ऑन, वो एक ऐसा कंफ्यूजन का सामान बन गई है कि बस आप सोच नहीं सकते कि वो आप क्या चीज है जो आप आगे प्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपके सामने सातवां सवाल पेश करता हूँ। और मेरा सातवां सवाल ये है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये कहते थे कि सूरह फलक और सूरह नास जो है ये कुरान का हिस्सा ही नहीं है, और ये रवायत अगेन एज आई सेड हदीस की मोतबर किताबों में मौजूद है। सूरह फलक और सूरह नास को कहते थे ये हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं थी जो सिखाई थी, आप लोगों ने इनको कुरान का हिस्सा बना दिया। कुरान तो सूरह इखलास पे खत्म हो जाता है, ये बेसिकली दुआएं थी। और मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए देखिए रवायत भी अल्फाज आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ कि अब्दुल रहमान बिन यजीद जी कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद वुड इरेज द मुअव्विज़तैन, ये मुअव्विज़तैन किनको कहते हैं, आखिरी दो सूरतों को, फलक और नास, और एंड ही वुड से दे आर नॉट पार्ट ऑफ बुक ऑफ गॉड जैसे समाइटी, ये कुरान का हिस्सा ही नहीं है तो आपने कुरान में क्यों डाल दी है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद आपको मालूम है एक बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने कंपेनियंस में से थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो कूफा में बाद में चले गए, उनकी एक बहुत बड़ी हैसियत थी। वो ये कह रहे हैं कि कुरान मजीद जो है वो उसकी जो आखिरी दो सूरतें they were never part of the Quran, how come you made them part of the Quran। और फिर ये देखिए गाना ये हुक्को अल्फाज ही आते हैं, ये वो मिटा दिया करते थे, he would erase them। किसी जगह पर उन्होंने देखा ना कि कुरान है उसमें मुअव्विज़तैन है, सूरह फलक और सूरह नास, he would just have them erase। भाई आप क्या कर रहे हैं, कुरान का हिस्सा ही नहीं है। फिर ये सवाल पैदा हुआ कि ये क्या सूरतें हैं जिनको हम कुरान फलक और नास को कुरान का हिस्सा समझ रहे हैं। इतना बड़ा सहाबी जो है इसको डिनाई कर रहा है, और ये रिपोर्ट हमें इस तरह से मिली हुई है। इसके बारे में जाहिर है हमारे उम्मत में ग्रोह बन गए, उन्होंने कहा नहीं हज़रत की बात सही तरह कन्वे नहीं हुई। इस पे इजमा है कि कुरान मजीद में तो फलक और नास शामिल हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर शामिल हैं तो इस इस्तार के साथ इसको बताया जा रहा है। तो फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद सिर्फ ये नहीं कह रहे थे, उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा सूरह फातिहा भी कुरान का हिस्सा नहीं है, वो भी एक दुआ है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ये उनका जो पूरा क्लासिकल मौक़िफ़ है वो ये है कि फलक और नास और फातिहा ये तीनों कुरान मजीद की सूरतें नहीं हैं, ये दुआएं हैं। इसके बरक्स एक और सहाबी हैं उबई इब्न काब, वो एक और बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि दुआए कुनूत कुरान का हिस्सा है जिसको आपने कुरान से निकाल दिया हो। तो अब ये देखिए आपको दो करीबी सहाबी, और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जितनी वेरिएशंस किरात की इन दो सहाबा से साबित हैं तफसीरी किताबों में, कोई किसी और से साबित नहीं है। यानी अब्दुल्लाह इब्न मसूद और उबई इब्न काब आर द टू बिगेस्ट रिपोजिटरीज ऑफ दीज वेरिएंट किरात, जब आप पढ़ेंगे। और उन ये दोनों में से एक ये कह रहा है कि फातिहा और फलक और नास इज नॉट पार्ट ऑफ द कुरान, दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई दे आर पार्ट ऑफ द कुरान, लेकिन देयर वाज अनदर वर्स आल्सो, अनदर सूरा व्हिच वाज अ पार्ट ऑफ द कुरान, एंड दैट इज द दुआ कुनूत। उस दुआ कुनूत को वो कहते हैं ये दो सूरतें थी, दो में डिवाइड करते हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ द कुरान एंड यू हैव टेकन देम आउट ऑफ द कुरान। तो जाहिर है फिर ये सवाल पैदा हो जाता है कि ये क्या मामला है कि ये बात रिपोर्ट हुई है, ये मिस रिपोर्ट हुई है, या इट हैज सम अदर मीनिंग व्हिच नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। अच्छा, इसमें मैं आपको आठवां जो सवाल है उसकी तरफ लेके जाता हूँ। आठवां सवाल ये है कि कुरान मजीद में सूरतों की अरेंजमेंट है उसके बारे में ये कहा जाता है सहाबा ने की, जो जनरल ओपिनियन है ये कि सहाबा ने की, ये ऐसा नहीं है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। डोमिनेंट ओपिनियन ये है कि आप नंबरिंग देख रहे हैं ना, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद में कुरान मजीद की सूरतें ऐसी थी, ये जो नंबरिंग आप देख रहे हैं ना ये वो कुरान की सूरतों के नंबर है जिससे हम वाकिफ हैं। मसलन 2 नंबर जो है सूरह बकरा है, 4 नंबर निसा है, 3 नंबर आल इमरान है, 7 आराफ है, 6 अनाम है, 5 मायदा है, 10 यूनस है, 9 तौबा है, 16 नहल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
گویا کہ ہمارے ہاں جو آرڈر ہے وہ تو یہ ہے نا 1 2 3 4 سے جائے گا. 1 کون سی سورہ ہے؟ سورہ فاتحہ. 2 کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. ہم کسی قرآن سے واقف ہیں, لیکن یہ بتایا جاتا ہے حدیثوں میں کہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس جو قرآن تھا اس میں آرڈر آف دا سورہ یہ تھا کہ پہلے سب سے پہلے بقرہ. دیکھیے نا, سورہ فاتحہ ہے ہی نہیں اس کے اندر, جو 1 نمبر سورہ ہے وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ سورہ ہے. اسی طرح دیکھیں 113 اور 114 موجود ہی نہیں ہے جو فلق اور ناس ہے, وہ کہتے تھے قرآن کا ایسا ہی نہیں ہے. تو ان کے ہاں جو پہلی سورہ تھی وہ بقرہ تھی, اس کے بعد آل عمران نہیں تھی, اس کے بعد نساء تھی, پھر آل عمران تھی, پھر اعراف تھی, اور پھر انعام تھی, اور پھر مائدہ تھی. جو بالکل ایک ڈفرینٹ ترتیب ہے. یہ ہماری بعض حدیث کی اور ہسٹری کی کتابیں بات کرتی ہیں. اسی طرح سے ابی ابن کعب جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کا جو آرڈر ہے نہیں وہ اس سے ہی مختلف ہے. چنانچہ ان کے یہاں فاتحہ پہلے تھی, پھر بقرہ تھی, پھر نساء تھی, اور پھر آل عمران تھی, اور پھر انعام تھی, اور مائدہ تھی, اور یونس تھی, اور انفال تھی, اور توبہ تھی, اور so on and so forth. لیکن یہ وہ آرڈر نہیں جس آرڈر سے ہم واقف ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا پھر قرآن مجید کے اندر جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ آپ کے آپشن پہ چھوڑی گئی تھی, یعنی صحابہ نے اپنے لحاظ سے قرآن کو ارینج کر لیا تھا, یا یہ کوئی ایسا معاملہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارینج کر کے دیا گیا؟ جیسے ہم نے ظاہر ارینجمنٹ آف قرآن ہم پڑھ رہے تھے وہ ٹاپک, تو ہمیں یہ محسوس ہوا تھا کہ آرڈر قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے. لیکن حدیث میں اور ہسٹری میں جو آرڈر رپورٹ ہوا وہ تو بالکل مختلف ہے. وہ تو یہ ہے کہ صحابہ نے اپنے لحاظ سے اس کو ارینج کرنا شروع کر دیا. اور ابھی میں نے آپ کو یہ 2 صحابہ کے مصحف بتائے ہیں. ایک اور تیسرا ہے حضرت علی کا, جو شہرستانی کی جو ایک تفسیر ہے, اس کے میں ابھی تک اس کو لوکیٹ نہیں کر سکا ہوں لاسٹ 20 years of my struggle, کیونکہ وہ ایران میں بعض اس کو کہا جاتا ہے اس کا نسخہ ہے in a certain library. I am not able to still have access to that. اس میں پھر ایک تیسری تفسیر ہے جو ان دونوں سے بھی فرق ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس جو نسخے تھے جو قرآن کی ترتیب والے, اس میں اگر قرآن ہی مجید کی ارینجمنٹ ہی وہ نہیں تھی جس ارینجمنٹ سے ہم واقف ہیں, اور یہ کچھ معمولی لوگ تو نہیں ہے. حضرت علی جو ہیں, حضرت ابی ابن کعب, حضرت عبداللہ ابن مسعود, یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے ساتھیوں میں سے ہیں. حضرت علی جو ہیں وہ تو بالکل شروع میں ہی مان لے آئے تھے, حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی شروع میں مان لے آئے تھے, حضرت ابی بن کعب ذرا تھوڑے سے بعد میں مدنی دور میں لائے تھے, لیکن بہرحال شب و روز کے ساتھ ہی رہے ہیں. پھر یہ سوال کیسے انٹرٹین کیا جائے, اس کا جواب. اچھا فاطمہ صاحب, 9واں تھوڑا سا بس ذرا سا رہ گیا, اگر آپ تھک گئے ہیں, بس 2 سوال رہ گئے ہیں تو ہم ڈسکس کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے سوالات لیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کی جو مینوسکرپٹ ہسٹری ہے اس میں ایک ہماری جو ہسٹری کی کتابیں ہیں وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں اعراب پہلے لگے, نقطے بعد میں لگائے گئے, اور اعراب ریڈ ڈاٹ سے لگائے گئے. پرانے زمانے میں ابھی تو آپ زیر زبر لگاتے ہیں نا نشانات سے ود سلانٹنگ لائن, لیکن جو اولین قرآن مجید کے جو مصاحف ہیں وہاں پہ زیر زبر پیش کا لگانے کا ایک اور طریقہ تھا. وہ کیا طریقہ تھا؟ خبر کے لیے ایک ریڈ ڈاٹ اوپر لگایا جاتا تھا, زیر کے لیے ریڈ ڈاٹ نیچے لگایا جاتا تھا, اور پیش کے لیے ریڈ ڈاٹ آگے لگایا جاتا تھا. اگر آپ نے ڈاٹس والے قرآن پرانے دیکھنے, اب تو ہی میں نے اگر آپ چاہیں آپ گوگل کر کے بہت سارے امیجز قرآن کے دیکھ سکتے ہیں جو پرانے قرآن ڈسکور بھی ہو رہے ہیں جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے جو ریڈ ڈاٹس ہیں they represent the vocal sign, ان کو کہتے ہیں vocalization, جو اعراب ہے زیر زبر پیش ان کو کہتے ہیں نا, یہ ریڈ ڈاٹس. اور جو بلیک ڈاٹس ہوتے ہیں وہ لفظ کا حصہ ہوتے ہیں. شین جو ہے اس کے 3 نقطے ہیں نا, تو جو لفظ کا حصہ ہوں گے ان کو بلیک ڈاٹ سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, اور جو اعراب ہوتے ہیں ان کو ریڈ ڈاٹ سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو ہسٹری بکس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے اعراب لگائے گئے, پھر ڈائیکریٹک مارک لگائے گئے, نقطے کہتے ہیں. یعنی عجیب بات یہ ہے سین شین کا فرق تو بعد میں کیا گیا, پہلے اعراب لگائے گئے. اور یہ کہا جاتا ہے ابو الاسود الدولی ایک مشہور بصری نحوی تھے جنہوں نے یہ کام کیا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ارلیسٹ قرآنز ہیں اس میں ریڈ ڈاٹس پہلے ہونے چاہیے. ریڈ ڈاٹ سمجھ رہے ہیں نا کہ صرف اعراب والے ہیں, اور بلیک ڈاٹس بعد میں ہونے چاہیے. اس کا اصل مطلب کیا ہے کہ وی should not have any قرآن, یعنی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان اکاؤنٹ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ there should be some early مسائل even in partial, اگر پوری طرح سے وہ ڈاٹنگ نہیں بھی ہوئی بھی, which are fully vocalized with red dots but should not have any black dots, کیونکہ جو black dots ہیں وہ تو بعد میں آئے ہیں نا. یعنی red dots اعراب پہلے لگے ہیں, نقطے بعد میں لگے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ there should be no مصحف which only has black dots, which only have black dots and no red dots. کیونکہ دیکھیے بلیک ڈاٹس اور ریڈ ڈاٹس کے بعد میں آئے ہیں, لیکن جب ہم
مصحف کو ڈسکور کرتے ہیں تو بالکل الٹ معاملہ نظر آتا ہے. الٹ معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ وی ڈو ناٹ ہیو اینی مصحف which only has red dots. ایسا کوئی مصحف ڈسکوری نہیں ہوا. کوئی حجازی مصحف ارلیسٹ مصائب اور حجازی مصائب ناٹ کوفن ونس, سب کے اندر جو آپ کو ڈسکور ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بلیک ڈاٹس والے مصائب ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ نقطے پہلے لگائے گئے ہیں عراب سے. لیکن ہماری جو ہسٹری بکس ہیں, یعنی اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو امپیریکل ایویڈنس ہے وہ بالکل الٹ کھڑا ہے اس ہسٹوریکل ایویڈنس سے جو ہماری تاریخی کتابیں بیان کرتی ہیں. تاریخی کتابیں یہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے عراب لگائے گئے پھر نقطے لگائے گئے. One was with red dots, the other was with black dots. جب ہم نے مینوسکرپٹ کو ڈسکور کیا یا ہم نے دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ یہ تو بات ہی الٹ ہے. پہلے بلیک ڈاٹس لگائے گئے ہیں پھر ریڈ ڈاٹس لگائے گئے, پہلے نقطے لگائے گئے ہیں, کیونکہ ہمیں کوئی ایسا مصحف ہی نہیں ملا which has all red dots. ریڈ ڈاٹس تو پہلے لگے ہیں, ایسا کوئی مصحف ہونا چاہیے نا صرف ریڈ ڈاٹس ہوں. تو ہمیں آج تک کوئی مصحف ایسا ارلیسٹ صحائف میں بھی ایسا کوئی مصحف نہیں ملا. جتنے بھی ملے ہیں وہ سارے بلیک ڈاٹس والے. اب پھر یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی بلیک ڈاٹ والا مصحف ہے تو اس میں کیونکہ ریڈ ڈاٹس بعد میں لگے ہونے چاہیے, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یو سی دیر از دس کویک مائر, ایک عجیب قسم کی ایک کھچڑی سی پکی, جس کے نتیجے میں جو ہسٹری قرآن کی بیان کی جا رہی ہے, اسکرپچرل ہسٹری ریگارڈنگ the black and red dots, one which is which relates to the you can say these the vocalized آپ کی جو vocal signs ہیں, اور دوسرا جو ہے which relates to the diacritical dots. لیکن آپ جو ہسٹریز کی اندر دیکھ رہے ہیں that is totally different from what you actually come across. اب میں خواتین کے بعد 10واں اور آخری سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور وہ ایک اور عجیب و غریب روایت حدیث کی جو بخاری میں موجود ہے. اور اس روایت کے بارے میں ہمارے سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس کی تعویل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور امام سیوطی جیسے ایک جلیل قدر اسکالر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آیت متشابہات میں سے ہمیں نہیں پتا کہ احرف کا کیا مطلب ہے. یہ آیت اصل میں یہ کہتی ہے کہ قرآن روایت یہ کہتی ہے کہ قرآن کو 7 حروف پر نازل کیا گیا. انزل القرآن علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ. آپ جس طرح چاہیں قرآن کو پڑھ لیں. پہلے ذرا یہ میں آپ کی روایت پڑھ کے سنا دوں جس میں یہ آیت آئی ہے, یہ تعبیر آئی ہے, پھر میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. یہ روایت یہ ہے, یہ بخاری میں روایت ہے. عبد الرحمن عبدالقاری کہتے ہیں کہ یہ پھر اگین عمر کو وہ نریٹ کر رہے ہیں. دیکھیے اگین یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, عمر جیسے صحابی ہیں جو اس کے بارے میں یہ بات نریٹ کی جا رہی ہے. عمر بن خطاب said before me, یعنی عبد الرحمن کہتے ہیں میرے سامنے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ I heard Hisham bin Hakim bin Hizam reading Surah Furqan in a different way from the one I used to read it. And the Prophet himself had read out the surah to me. تو دیکھیے وہ کہتے ہیں میں نے حکیم بن حزام نماز پڑھا رہے تھے. ہشام بن حکیم بن حزام ایک مشہور صحابی تھے, وہ نماز پڑھا رہے تھے. حضرت عمر داخل ہوئے نماز جوائن کرنے کے لیے, اور کہتے ہیں سورہ فرقان پڑھی جا رہی تھی. اب کہتے ہیں میں نے جو سورہ فرقان پروفٹ سے سنی وہ تو اور ہے, اور یہ جو یہ صاحب بیان کریں یہ تو اور ہے. And the Prophet had read it out to this surah to me. پھر آگے کیا کہتے ہیں consequently as soon as I heard him I wanted to get hold of him. اب یہ عمری مزاج ہے, ان کو غصہ آ گیا, ان کو کیا کر رہا ہے بندہ, ان کا کہنا I'll just nab him. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے. However I gave him respite until he had finished the prayer. نماز انہوں نے پڑھ لی, کہتے ہیں میں نے موقع دیا, اور پھر کیا کیا وہ وہی کیا جو عمر کرتے ہیں. Then I got hold of his cloak and dragged him to the Prophet. وہ کہتے ہیں میں نے پکڑا اس کو ان کے چادر سے اور گھسیٹ کے لے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. گئی بندہ یہ دیکھیں جی سورہ فرقان پڑھ رہا ہے اور طرح سے, اور آپ نے مجھے پڑھائی ہے اور طرح سے. تو دیکھیے پروفٹ کیا کہتے ہیں, پروفٹ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا چھوڑ دو, لیو ہم الون, اور اس سے کہو کہ وہ پڑھے جس طرح سے اس نے نماز میں پڑھی ہے. شام سے انہوں نے کہا ریڈ اٹ. تو عمر سیڈ سو ہی ریڈ اٹ آؤٹ ان the same way as he had done before me. جس نماز میں پڑھی تھی اس طرح سے انہوں نے پڑھی. At this the Prophet said it was revealed thus. عربی الفاظ ہے ہاکذا انزلت, ایسے ہی نازل ہوئی ہے. Then the Prophet asked me read it out. حضرت عمر سے کہا, حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شام نے اس طرح سے پڑھ لی, اب تم بھی پڑھو. تو میں نے اس طرح سے پڑھی جس طرح سے انہوں نے مجھے پڑھائی تھی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامنٹ یہ کیا کہ دیکھو عمر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن 7 حرفوں پہ اترا ہے. انزل القرآن علی 7 احرف. It has been revealed on 7 احرف. You can read it in any of them you find easy from among them. جو تمہیں آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو ان میں سے پڑھ لو. حکیم بن حزام نے سورہ فرقان کو اور طرح پڑھ لیا, اس میں ان کو آسانی تھی تو اور طرح پڑھ لیا. تم اور طرح پڑھ سکتے ہو, اور قرآن تو ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 7 حرفوں پہ اتارا ہے.
یہ تو تم نے 2 ویریشن دیکھی ہیں، اس سے زیادہ بھی اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں یہ لیوریج موجود ہے. اس میں خواتین حضرات اس روایت نے پھر قراتوں کے اس کانسیپٹ کو مزید سیمنٹ کیا کہ اچھا پروفٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فرقان انہوں نے ایک اور طرح پڑھی، وہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اور طرح پڑھی، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں نے ان کے سامنے پڑھ کے سنائی. ایک ہی سورہ کو 2 مختلف لوگوں نے پڑھا اور مختلف الفاظ سے پڑھا. اور ظاہر الفاظ ہی کا فرق ہوگا نا. حضرت عمر کو جو غصہ آیا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تلفظ کا فرق ہو، ورنہ تو وہ اوور لک کر دیتے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے الفاظ فرق ہیں تو وہ گھسیٹ کے لے گئے ان کو، حضرت عمر جو ہے. اور پروفٹ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم ٹھیک ہو اور یہ غلط ہے، انہوں نے کہا تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو، دونوں ہی کو ٹھیک قرار دے دیا. اور نہ صرف یہ کہ ٹھیک قرار دیا اللیجڈلی اس روایت کے مطابق، بلکہ یہ کہا کہ اصل میں تو قرآن 7 حروف پہ اترا ہے. ظاہر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حروف کیا ہیں، حروف سے مراد کیا ہے. تو اب اس میں ایک جنگل ہے پورا جو مراد، اس کو میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یعنی کچھ لوگوں نے کہا کہ حرف سے مراد یہ ہے کہ 7 طرح سے آپ لفظ کو پروناؤنس کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا جی 7 کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ 7 طرح کی قرآنی آیات ہیں. کچھ لوگوں نے کہا جی 7 کا مطلب اصل میں 7 نہیں ہے، یہ ایک تعدد کا لفظ ہے، یعنی تکسیر کا عدد ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ 7 دفعہ، اس کا مطلب بہت دفعہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر طرح پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا نہیں جی اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب ہے 7 ڈائلیکٹس. قرآن کے 7 بڑے ڈائلیکٹس ہیں عرب کے، مثلا مزر ہے، مثلا فلاں ہے، مثلا فلاں ہے. وہ اپنے اپنے لحاظ سے قرآن کے اندر ویریشن پیدا کرتے ہیں. کچھ اور نے کہا کہ نہیں 7 ٹائپس آف ڈفرنسز ان قرآنک ریڈنگ، 7 طرح کے اختلافات ہیں. واحد جمع کا اختلاف ہو سکتا ہے، اسی طرح سے وربس کا اختلاف ہو سکتا ہے، تقدیم تاخیر کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ 7 طرح کے ہیں. کچھ نے کہا نہیں جی یہ بھی غلط ہے، اصل میں یہ 7 مترادفات ہیں، 7 synonyms ہیں. اس لیے حضرت عمر نے جب کہا تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو اصل میں ہوا یہ ہوگا کہ ایک سینونیم ہوگا، ایک مترادف لفظ ہوگا جو انہوں نے پڑھا اسی قسم کا، جو مطلب اس کا چینج نہیں ہوگا. حضرت حکیم نظام نے پڑھ دیا ہوگا. تو جو موسٹ لائکلی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 very close words which have the same meaning دونوں کو پروفٹ ریٹیفائی کر دیا. کچھ اور لوگوں نے کہا نہیں یہ 7 ریسائٹلز ہیں، ابھی ہم نے کہا نا 7 کراتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے صرف 7 توجیحات رکھی ہیں، ورنہ ابن حبان جو بڑے فیمس اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی لوگوں نے 35 مختلف تشریحات کی ہیں کہ حرف کا مطلب کیا ہے اور یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن 7 حرفوں پہ اترا. لیکن یہ 7 وہ ہیں کہ جو ریکگنائزڈ ہیں، باقی جو ہیں وہ لوگ بہرحال پہ تنقید کرتے ہیں. ان 7 کے بارے میں مختلف گروہ ہیں، کسی نے ایک کو لے لیا، کسی نے دوسرے کو لے لیا، لیکن یہ روایت آج تک لا ینحل ہے. لیکن اس روایت کی بنیاد پہ ایک کمال جو یہ ہوا وہ یہ ہے کہ چونکہ نظر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مختلف طرح کی قراتوں کو ریٹیفائی کر رہے ہیں، لہٰذا خواتین حضرات جو مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ ایک لحاظ سے قرات کی جو ویریشن ہے وہ اس روایت کے نتیجے میں اٹ گاٹ دی اپروول آف دا پروفٹ. کہ پروفٹ نے کہا کہ میرے صحابہ اگر ایک ہی آیت کو اور ایک ہی سورہ کو مختلف لفظ سے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. جس نے پھر وہ ایک عظیم الشان مسئلہ پیدا کر دیا کہ جو ویریشنز ہیں، جو موراکو میں بھی ہیں، جو الجیریا میں بھی ہیں، وہ پروفٹ کی سینکشن سے. اور یہ مسئلہ پیدا کر دیا کہ اگر آپ نے ہر پیج جو میں نے آپ کو کتاب دکھائی ہے ہر پیج پہ ویریشن ہے، تو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی جو سینکشن ہے وہ حاصل ہے. اور therefore this is something which is acceptable اور ہمیں کوئی پابیلا نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں خواتین حضرات I'll just end my I'm sorry I've been زیادہ مجھے لمبا کرنا پڑا because اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس کو جب تک آپ ڈیپلی سمجھیں گے نہیں، ویریشن سمجھیں گے نہیں. ابھی ہم صرف سوالات کو دیکھ رہے ہیں، جو ممکن نہ اس کے جواب ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ سیشن میں دیکھیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو سوال اس presentation پہ اس لحاظ سے پیدا ہوئے ہیں کہ you would like some more understanding of these questions. Don't ask me the answers in this session because I'm not going to answer these questions in this session. For that we need some separate session which will be inshallah next week and the week after that. آج صرف آپ یہ کریں کہ ان سوالات کو سمجھنے میں اگر آپ کو کوئی دقت ہوئی ہے یا آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ اس کو پوچھیے and I'll be glad to answer these questions and don't get startled by such questions. اس لیے کہ ظاہر ہے انسان ہو جاتا ہے، لیکن علمی دنیا میں ہر چیز جو ہوتی ہے اس کا جواب اکیڈیمیا میں اور اکیڈیمک انداز ہی میں ہمیں ملنا چاہیے، آنا چاہیے. ہر سوال جو آپ کو ایک نئی بات لگے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا بہرحال اس جگہ پہ نہیں کھڑی. انسان ایک ہی طرح سوچتے ہیں اور ایک ہی طرح بہیو کرتے ہیں. یہ ویریشنز جو چیزوں میں آئی ہیں یہ ایک فیکٹ ہے، یعنی ان کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، ان سے آپ منہ نہیں پھیر سکتے. اس لیے ان کو فیس کرنا ضروری ہے. البتہ فیس کرنے کے بعد
یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کا جواب کیا ہے. وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ. تو وہ ٹو مائی ہوسٹ جو پلیز ناؤ people to raise their hands and بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. بہت انٹرسٹنگ، کنفیوزنگ اور ورنگ کانسیپٹس ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. اگلا سوال ہے محسن. محسن پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم شہزاد صاحب. میرا کوشچن انڈیڈ آج کا ٹاپک جو تھا اور 10 کوشچن تھوڑے اوور ویلمنگ ہو گئے انڈرسٹینڈنگ کے پرسپیکٹو میں. کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ نے روایات جو بتائی ہیں قرآن کو جمع کرنے کی یا قرآن کے سورہ اور آیات کے بارے میں آگے پیچھے ہونے کے بارے میں، میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی ریسرچ میں آپ نے کہیں پہ یہ فائنڈ آؤٹ کیا ادر دین روایات جو خبر واحد جن کو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ میں بھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے یا اس وقت بھی قرآن کے جمع کرنے کے بارے میں نہیں بلکہ قرآن کی سورہ اور آیات کے یعنی آگے پیچھے ہونے کے، یہ بحث اس وقت بھی کہیں پہ نظر آئی ہے کہ وہ صحابہ ان بٹوین صحابہ چل رہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے، اس وقت بھی موجود ہے. اور دیکھیے صحابہ کی جو بات ہے وہ ہمیں صحابہ سے تو نہیں نہ پہنچی. صحابہ کی بات کو بیان کرنے والے 4 5 6 واسطوں سے لوگ ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں allegedly, supposedly، کیونکہ ان کی بات کیا تھی اس کو بیان کیا ہے 3 یا 4 نریشنز کے سٹیپس میں مختلف لوگوں نے، لیکن وہ منسوب انہیں سے کرتے ہیں. یعنی یہ جو دیکھیں نا، یہ عبداللہ ابن ابی کون ہے؟ یہ صحابی ہیں. عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ یہ صحابی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو آپ اور طرح پڑھ سکتے ہیں. یہی کہتے ہیں کہ میں نے بھی پڑھا. ابھی ہم جب آگے ہم اس کے جواب انشاءاللہ ان سوالوں کو معلوم کریں گے، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف جو صحابی تھے انہوں نے اصرار کیا بعض دفعہ، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے جو سنا ہے وہی میں اس کو اسٹک کروں گا. تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہسٹری میں بیان ہوئی ہیں. آیا یہ کہ واقعی صحابہ کے درمیان ہوئی یا نہیں تھی، یہ تو ایک الگ سوال ہے، لیکن ہسٹوریکلی سب باتیں رپورٹ ہوئی. whether they are true or not is another question. لیکن yes they have to report it. And just let me دیکھیے کتاب ہے، یہ عربک میں ہے، سوری، لیکن اس کا ایک حصہ ایسا ہے جو انگریزی میں بھی ہے. یہ صحابہ کے مصاحف پر کتاب نظر آتی ہے. یہ دیکھیے آپ آیتیں دیکھ رہے ہیں جی 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 ہر پیج پہ. یہ جو کتاب ہے it is organized under the name of the prophets. prophets کہہ رہا ہوں، the various companions of the prophet. تو یہ بالکل شروع میں لسٹ ایک بنی ہوئی ہے، یہ لسٹ بنی ہوئی ہے دیکھیے، جس پہ سارا بتایا گیا. عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، علی رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عباس، ابو موسیٰ الاشعری، these are all companions of the prophet. ان سے منسوب جو قراتیں ہیں the way they read out the Quran، ان کی it's a voluminous book. It was published it's about 100 years old. Arthur Jeffrey تھے امریکن آسٹریلین اورینٹلسٹ تھے جنہوں نے یہ اس کو پہلی مرتبہ پبلش کیا، اور اس کے بعد اب یہ اچھے طریقے میں میرے پاس کئی اولڈر موجود ہے. اس بات کو نظر آئے گا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات کی بحثیں ہیں، تعوین کی بحث ہیں، تو اس کی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے. نہیں، یہ صحابہ سے رپورٹڈ ہے، تبھی اس کا وہ حیثیت بنتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر آپ یہ سیریسلی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جو ہیں وہ تو صحابہ ہی ہیں. اگر وہ ایک بات کہہ رہے ہیں ہم کیسے ان کو ڈینائی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں اس اپنے کوشچن کو تھوڑا سا اور ایلیبریٹ اگر کر دوں انڈرسٹینڈنگ کے پرسپیکٹو میں. یہ صحیح ہے کہ یہ روایات صحابہ سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ود ان دیز روایات صحابہ آپس میں بھی گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل آ رہے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو روایت بخاری کی بھی کوٹ نہیں کی کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں ہشام بن حکیم بن حزام سے، وہ نماز انہوں نے پڑھائی ایک اور قرات پہ، ایک اور سورہ فرقان پڑھی. وہ کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے کہا میں ابھی پڑھ کے لے جاؤں اس کو، لیکن میں نے کہا صبر کروں، نماز پڑھا لیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ گھسیٹنے میں لے گئے ان کو، مطلب اسی طرح کے آدمی تھے عمر. ان کے یہ کون سا قرآن پڑھ رہا ہے؟ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی پڑھو اور تم بھی پڑھو، اور دونوں کو ریٹیفائی کر دیا، کہا ہاکذا انزلت وہاکذا انزلت، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال کریں گے فہد، پلیز گو اہیڈ. میرا کوشچن ڈاکٹر صاحب اورل ٹریڈیشن کے حوالے سے، مطلب کہ جو مسلمانوں کا ایک کلیم ہے کہ قرآن مجید جو تھا وہ حفظ سب سے پہلے حفظ کیا گیا اور پھر بعد میں اس کو لکھا گیا اور پھر اس کے بعد بھی بک کی فارم میں ٹرانسفر کیا گیا.
لیکن جو ماڈرن ہسٹورینز ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو اورل ٹریڈیشن ہے اس میں جو ماڈرن اینتھروپولوجی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اورل ٹریڈیشنز میں کبھی بھی جو ٹریڈیشن ہے وہ پریزرو نہیں رہتا. وہ جیسی آڈینس ہوتی ہے اس حوالے سے وہ سٹوریز کو چینج کیا جاتا ہے اور نریشنز کو چینج کیا جاتا ہے آڈینس کو دیکھتے ہوئے. تو اور اس کے حوالے سے وہ ڈفرینٹ جو کلچرز ہیں ہسٹری کے اندر اور ٹریڈیشنز ہیں وہ ان کی ایگزامپلس کو لے کے آتے ہیں. تو یہ اینتھروپولوجیکل ایویڈنس کو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں اس کا تو ابھی آگے ہم گفتگو کریں گے. ابھی تو دیکھیں نا یہ تو اصل میں جواب پر اعتراض ہے. یعنی اگر جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید اصل میں پرزرو ہوا ہے اورلی، تو ابھی تو ابھی تک ہم وہاں پہنچے نہیں ہے نا. پہلے تو ظاہر ہے ہم اس جواب کو ڈسکس کریں گے آئندہ سیکشن میں. پھر اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے اٹھایا یا جو لوگ اٹھاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ یہ اصرار کر رہے ہیں کہ قرآن ریٹن فارم میں آلویز فالوڈ دی اورل ریسیٹیشن، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے گارنٹی کی جائے کہ اورل ریسیٹیشن چینج نہیں ہوئی. جیسے میں آگے کی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جب ہم جواب دیں گے. اور یہ جواب پر سوال ہے ایکچولی. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کانسنٹریٹ کیا جائے کہ جو اعتراض 10 آپ کے سامنے آئے یا اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے ہم ان کو سمجھ لیں اچھی طرح، یا ان میں اگر کچھ سمجھ میں کمی رہ گئی ہے تو اس کو اچھی طرح سے فلیش آؤٹ کر لیں تاکہ وی آر ویری کلیئر کہ بھئی یہ ایک ریئل ٹائم، یہ فینٹیسی نہیں ہے. These are concrete examples that these issues exist, and if you have any confusion regarding these issues تو پہلے آپ اس کو دیکھ لیں گے کوئی ان کی کلیئرٹی میں کوئی کمی تو نہیں رہے. ڈاکٹر صاحب پھر میرا سوال پھر ورژنس کے حوالے سے ہے کہ ورژنس کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں زیادہ تر جن ورژنس میں ویریشن آ رہی ہے وہ وہاں پہ آ رہی ہے جو نارتھ افریقن ریجن میں پائے جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ وہاں پہ جب قرآن پہنچا تو کیا وہ ایک پرزرو فارم میں نہیں پہنچا؟ جو ایک حفظ کی جو ٹریڈیشن تھی وہ وہاں تک نہیں پہنچی؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے نا کہ اصل میں یہ تو ٹھیک ہے کہ زیادہ تر وہاں پائی جا رہی ہے، لیکن یمن تو جیسے میں نے کہا نا کہ جزیرہ نمایاں عرب کا حصہ رہا ہے. معاذ بن جبل جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں وہ یہ جو افریقن کنٹریز ہیں یہ تو 70 ہجری کے آس پاس کانکر ہوئی ہیں. اور ان کی کانکویسٹ کی بھی ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ صحابہ کے ذریعے وہاں جاتے تھے، وہ کانکر کرتے تھے، واپس آتے تھے، وہ پھر ریبیل کر جاتے تھے. یہ بربر ٹرائبس تھیں وغیرہ وغیرہ، ان کے یہاں ریبیلین ہوتا تھا، بغاوت ہوتی تھی، پھر وہ آزادی حاصل کرتے تھے، پھر یہاں سے لوگ بھیجے جاتے تھے. اگین کانکورڈ. تو ہوتے ہوتے امیر معاویہ کا ٹائم سے بھی زیادہ آگے ٹائم آ گیا تھا، لیٹ سے 100 ہجری 110 ہجری، جب جا کے یہ آپ سمجھ لیں کہ زیادہ ایک گراؤنڈیڈ طریقے سے وہاں پہ بات. لیکن جو اصل سوال یہ ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کسی وجہ سے اس کو ڈسکارڈ بھی کرتے ہیں تو یمن جو ہے وہ تو پراپٹ کے زمانے میں ہو گیا تھا پتہ. اور اس کو تو ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کیوں ایک ورژن، کیونکہ وہاں حضر موت ایک جگہ ہے. اگر آپ یمن میں جائیں تو حضر موت ایک علاقہ ہے سینٹرل یمن، جس میں یہ آپ میں نے بھی قرآن کی مثال دی، وہاں ایک ڈفرینٹ قرآن ہے جو پڑھایا جا رہا ہے. اور پھر اور ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ ہے نا کہ جو فزیکلی پڑھائے جا رہے ہیں، یہ جو ویریشنز ہیں جو میں نے جہاں پہ آپ کو اشارہ کیا جو ویرینٹ ریڈنگس کہلاتی ہیں، یہ تو ہر تفسیری کتاب میں موجود ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سرٹن کرائٹیریا سے کنفارم کرتی ہیں تو آپ ان کو نمازیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ موراکو میں پڑھی جا رہی ہوں، چاہے وہ نہ پڑھی جا رہی ہوں، چاہے وہ حجاز میں پڑھی جا رہی ہوں، نہ پڑھی جا رہی ہوں. اس سے قطع نظر اگر اس کتاب میں لکھی ویریشن ہے یہ کنفارم ٹو دوز 3 اسٹینڈرڈس کہ عربی ٹھیک ہے، سند ٹھیک ہے، اور کسی ایک عثمانی مصحف کے مطابق ہے تو وہ قرآن ہے. تو اصل میں یہ مسئلہ ریزالو وہاں تک نہیں ہوتا. یعنی زیادہ سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی نارتھ افریقن کنٹریز کے اندر لگتا ہے کنسپریسی ہوئی ہے، اگرچہ ایسا بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ اس کی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ آئندہ سیشن میں. تو یہ ایسا نہیں ہے، صرف یہ ضرور ہے کہ وہ پروفٹ کے زمانے کے بعد فتح ہوئی. اور جب بعد فتح ہوئے تو یہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ یہ کر سکتے تھے کہ فتح کریں اور ایک نیا قرآن لے جائیں وہاں پہ؟ یعنی فرض کیجئے کہ ہم یہ بھی مان لیں کہ 50-60 سال کے بعد وہ علاقے فتح ہوئے، لیکن از اٹ لاجیکل ٹو بلیو دیٹ صحابہ ہی گئے ہیں نا وہاں سے فتح کرنے کے لیے، تابعین گئے ہیں، کیا یہ کوئی نیا قرآن وہاں لے کے جائیں گے جو الٹیمیٹلی وہاں پہ 4 بننے شروع ہو گئے؟ اس وجہ سے ایکچولی ایون ہم اس کی یہ جو ہے نا ایک تھوڑی سی ناولٹی کی کیا وجہ ہے کہ افریقہ ہی میں کنفائنڈ ہے، اس کی ناولٹی کو اگر آپ ایکسیپٹ بھی کر لیں تو سوال برقرار رہتے ہیں. اگلا سوال کریں گے راشد باجوہ. راشد صاحب پلیز گو اہیڈ. سر یہ جو ایشو ہے آپ نے صورت قائمہ کی انا علینا جمع کہ وہ عرض اخیرہ کا جو 2 سال لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران جس میں قرآن کی ترتیب کی گئی فائنل ورژن،
اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی ناؤ دیور ڈفرنٹ ورژنز، تو وہ جو عرض عقیدہ کا جو میں نہیں کہہ رہا، یہ میں کہہ رہا ہوں ہماری ہسٹری بکس یہ کہہ رہی ہیں۔ ہاں چلے ہسٹری بکس کہہ رہی ہے، تو اب ہوا تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس لیے کیا گیا کیونکہ پہلے قرآن مکہ کے لیے تھا، پھر پوری کائنات کے لیے تھا، تو اس لیے اٹ ہیڈ ٹو بی ری فکسڈ، اور وہ 2 سال لگے، جو فرائی اپروچ جو آپ ہم سنتے رہے ہیں، غامدی صاحب بھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ میرا تو خیال یہ تھا کہ عرض اخیرہ کا جو پروڈکٹ نکلا ہے دیٹ شوڈ بی دا فائنل. ناؤ یو آر سیئنگ، پیپل آر سیئنگ دیٹ نو، وائل دس واز ہیپننگ دیر ور ڈفرنٹ ورژنز آف اٹ. سو پھر جو عرض اخیرہ کی جو سینکٹیٹی تھی اس کا کیا سچویشن ہے سر؟ نہیں دیکھیں، وہ تو آپ ایک سوال کر رہی ہیں نا اس چیز پہ کہ بھئی وہ عرض عقیدہ کو ریلیٹ کریں گے، تو ہم آگے ڈسکس کریں گے. جیسے میں نے کہا کہ اصل میں آج کا جو سیشن ہے نا، یہ تو صرف ان سوالات کو سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ سوالات ہیں. اگر آپ کو ان سوالات کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے کہ نہیں یہ مطلب اس کی فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی یا یہ فلاں بات لگتا ہے کہ ایگزیجریٹڈ ہے، تو وہ چیز میرا خیال ہے پوائنٹ آؤٹ کیجیے. جو آپ بات کریں گے ہمیں آگے ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ عرض عقیدہ ظاہر ہے اس کا کیا مطلب ہے جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالر سمجھا، اس کا کیا مطلب ہے جو فرائی اپروچ سمجھا، یہ آگے کی چیز ہے. جہاں پہ ہم ان سوالوں کا جب جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تب یہ زیر بحث آئے گا. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے فیضان پلیز گو اہیڈ. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کئی بار مسجد میں یو کے اندر سنا ہے کہ وہ قرات کرتے ہیں سورہ اعلیٰ کی کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، تو یہ بھی کیا قرات کا ڈفرنس ہے یا کیا ہے؟ اور اگر کوئی طرح نماز پڑھتے تو نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے. اس کو ہم امالہ کہتے ہیں. امالہ ہوتا ہے جس میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر، یہ کہتے ہیں حروف کو لٹا کے پڑھنا. یہ ایک جائز طریقہ ہے پڑھنے کا، کیونکہ یہاں پہ لفظ تبدیل نہیں ہو رہا، یہاں آپ صرف تلفظ چینج کر رہے ہیں. قرات میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ تبدیل ہو جاتا ہے، تو ہم ویریشن کہتے ہیں نا قرات کی ویریشن، وہاں الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، یہاں لفظ تبدیل نہیں ہو رہا. آپ یو کے میں بعض جگہوں پہ جہاں پہ امالہ کیا جاتا ہے، اس کو ہم ٹیکنیکلی امالہ کہتے ہیں. امالہ جہاں پہ کیا جاتا ہے وہاں پہ جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ وہی ہے جس سے آپ واقف ہیں، اس کو پڑھا اور انداز سے جا رہا ہے. یہ ایسی جیسے پنجابی اور سرائکی کی بعض چیزیں بہت قریب ہیں، لیکن میرا اور مینڈھا جس طرح کر کے ان کے ہاں ویریشنز ہیں کہ وہ ایک لفظ کو بعض جگہ پہ تبدیل کر دیتے ہیں. اصل میں مثال جو میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ محض تلفظ کی جو مثال ہوتی ہے اس کو ہم وہ ایکسیپٹیبل ہے. وہ تو ایسی ہے کہ جیسے آپ کوکنی ایکسینٹ ہے یا آپ کا ویلش ایکسینٹ ہے یا آپ کا پیور برٹش ایکسینٹ ہے، تو لفظ تو وہی ہے، لیکن آپ اس کو پڑھے اس انداز سے رہیں گے دوسرا آدمی سمجھ نہیں رہا مطلب کیا، حالانکہ لفظ وہی ہے. جبکہ قرات میں ہوتا ہے کہ اچھا، اس میں ایک اور چیز آپ نے حمزہ مینشن کی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عربک تھی اس میں حمزہ نہیں لکھی جاتی تھی، تو وہ آپ نے شامل نہیں کی ان کوسچنز میں؟ نہیں، وہ ایکچولی ایک ایسی بات ہے کہ جو لوگوں نے غلط فہمی میں سمجھ لی. قریش لم یحمل کرتے تھے، تو یہ مطلب نہیں کہ سارے قریش کے اندر بھی بہت ساری ویریشن تھی. تو مطلب ہے کہ قریش کے کچھ لوگ کسی پڑھنے کے انداز میں جو فرق ہے، جس کو ہم قاریوں کا فرق کہتے ہیں، کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ بعض لوگ حروف کو لمبا کرتے ہیں، بعض حروف کو کلکلا کرتے ہیں، تو ہم تجوید کی پرنسپل اگر آپ سمجھنے چاہیں تو بیان کریں گے. یہ حمزہ کا نہ ہونا یہ صحیح اسٹیٹمنٹ نہیں. قریش ہی حمزہ کو نہیں پروناؤنس کرتے تھے. اس کا صحیح وہ یہ ہے کہ قریش کا ایک کہ بعض لوگ، بعض قبائل ایسے تھے جو حمزہ کو پروناؤنس نہیں کر پاتے تھے، وہ شان کو شان پڑھتے تھے. جیسے نا کل یوم ہوا فی شان، قرآن مجید سورہ رحمان میں وہ کل یوم ہوا فی شان، شان کے بجائے شان. تو یہ وہ ویریشن ہے کہ جو پڑھنے کی ویریشن ہے، اور یہ بیسکلی اٹس ناٹ کہ قریش سے واقف نہیں تھے، قریش کے کچھ قبائل ایسے تھے جو یہ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے سرمد، پلیز گو اہیڈ. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ذکر کیا یہ حضرت عمر کے کوڈیکس copies do they exist, and if they exist, any carbon dating has been done on these to verify the authenticity, because aapne kaha na ki those codex were sent to Yemen, Kufa and other places, so in any of the places do they ever exist, or unki authenticity kaise verify hui? اچھا، جو ارلیسٹ کاپیز ہیں نا جس کو حضرت عثمان نے بھیجا ان میں سے کوئی ایک بھی ایگزسٹ نہیں کرتی.
not a single one of those copies survived. What we have is copies of copies of copies, यानी copies की copies की copies. लेकिन वो जो बिल्कुल ओरिजिनल थी उसमें कोई एक भी सर्वाइव नहीं करती allegedly. यानी allegedly का क्या मतलब है कि अगर कॉपीज भेजी गई थी, अभी तो सवाल है ना कि ये तो अभी रवायतों में आया ना कि हदीसों में आया कॉपीज 5 भेजी गई हैं, 6 भेजी गई जी हैं. जी जी इसको तो भी हम आगे चैलेंज करेंगे, आगे स्टडी करेंगे. लेकिन अगर मान लिया जाए कि वो 5 या 4 या जितनी भी थी, इसलिए कि इसमें रिपोर्ट्स फर्क है, कोई कहता है 4, कोई कहता है 5, कोई कहता है 10 तक जाता है, 4 से लेकर 10 तक. लेकिन इनमें से कोई एक भी, हालांकि दावा किया जाता है कि टॉप कॉपी का जो म्यूजियम है टर्की में, इस्तांबुल में, वहाँ पे जो टॉप कॉपी म्यूजियम है उसके अंदर जो कुरान मजीद पाया जाता है, उसके बारे में बाज़ लोग क्लेम करते हैं हज़रत उस्मान का कुरान है, लेकिन ऐसा नहीं है. इसलिए कि उसका जो स्क्रिप्ट है वो बता देता है. उसी एक जो साइंस स्क्रिप्ट होती है उससे आपको पता चल जाता है कि किस ज़माने का कुरान है. तो हमें ये ज़हन में रखिएगा, जो अर्लीस्ट कुरान थे ना उनको हम कहते हैं हिजाजी कुरान, और हिजाजी कुरान में ना स्लांट ऐसे करके लिखा जाता है ना, आप जैसे स्लांटिंग लिखा जाता है. मैं उसको आपको की तस्वीर दिखाऊंगा आइंदा लेक्चर्स में वो कैसे होते थे. लेकिन जो कुरान इस वक्त टॉप कॉपी म्यूजियम में है या ताशकंद में है या बाज और खुदैब लाइब्रेरी मिस्र में है या मशहद लाइब्रेरी के बारे में दावा किया जाता है अली का कुरान है, अगर आप देखेंगे वो सारे के सारे कूफिक में है. तो जो कूफिक खत है इट पोस्ट डेटेड द हिजाजी खत. तो मतलब क्या है कि हिजाज ही पहले आया था और कूफिक बाद में आया था. कूफिक वो ऑर्नामेंटल खत होता है. अभी जो मैंने आपको कुरान दिखाया था इस प्रेजेंटेशन में वो कूफिक खत. हिजाजी खत जो है वो ये को हम खत माइल भी कहते हैं, खत मश्क भी कहते हैं. ये वो खत था जिसपे अर्लीस्ट कुरान लिखे गए. इसलिए कोई जितने भी कुरान हज़रत उस्मान के नाम से मंसूब हैं उनमें से कोई एक कुरान भी नहीं पाया जाता जो हिजाजी खत है. सारे कूफिक कुरान थे. और कूफिक वी नो वाज अ मच लेटर ब्रांड ऑफ राइटिंग देन द हिजाजी कुरान. इसलिए आपकी जो ये दरायत की उगल देती है इस चीज को कि कोई एक भी कुरान ऐसा नहीं है जो हिजाजी खत में हो, जो कि ओरिजिनल खत का कुरान हज़रत उस्मान के जमाने में इस्तेमाल होता है. ये सारे जो हैं वो कूफिक स्क्रिप्ट में हैं, और कूफिक स्क्रिप्ट जो है वो हिजाज के बहुत बाद में आई. any Hijazi script Quran in its own originality, does it अभी exist? जो बर्मिंघम का जी, अभी जो आपने 2016 या 17 में जो बहुत शोर जी, जी. किया था, हाँ जी. बर्मिंघम के में 4 फोलियोज उन्होंने डिस्कवर किए हैं. Exactly. मरियम और सूरह कहफ और सूरह मरियम, सूरह कहफ का आखिरी हिस्सा, सूरह मरियम का, या शायद सूरह कहफ भी इसमें कुछ हिस्सा है. तो वो जो आपको मिलेगा वो उसकी डेटिंग उन्होंने की है क्लोज टू 30 years, विदिन फर्स्ट 30 years ऑफ द प्रॉफिट्स लाइफ. और इसलिए कहा जा रहा है कि वो जानवर, डेटिंग बेसिकली हाइट की जाती है, पार्चमेंट की जाती है. तो जिस जानवर से वो हाइट ली गई है वो उसकी तारीख पता चलती है. इंक की तारीख नहीं पता चलती, जानवर की खाल की पता चलती है. उसके बारे में पता लगा कि इट वाज फर्स्ट 30 years ऑफ द प्रॉफिट की जो डेथ है उसके अंदर वो जानवर मौजूद था. इसका मतलब ये है कि वो हाइट को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते. इस वजह से जो साइंस ऑफ कार्बन डेटिंग है या डेटिंग है वही बताती है कि जिस जमाने में जो हाइट डेट हो जाती है वो उसी जमाने में यूज भी कर ली गई होगी, बिकॉज प्रिजर्व करने का उस जमाने में कोई खास तरीका नहीं था, अब इजाद हो गया. इस वजह से जो डेट निकलती थी कार्बन की उस हाइट को डेट करने के लिए वही उस एक्चुअल मुसहफ की भी डेट होती. तो ये जो बर्मिंघम वाला है इसके बारे में हमें मालूम है कि फर्स्ट 30 years ये ओल्डेस्ट कुरान है इस वक्त, इसके 4 पेजेस डिस्कवर हुए हैं. और इनफैक्ट आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट दैट लेडी, डॉक्टर एल्का फैजली हैं, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था ब्रिटिश म्यूजियम में, और शी इज एन इटालियन बाय द वे. तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी पिछले साल सैन डिएगो में कुरान कॉन्फ्रेंस पे. उन्होंने कहा था कि she has some more folios as well other than these 4 pages which she would be maybe printing or have them printed in soon enough. तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कुछ और भी ऐसे मिल जाएंगे हिजाजी स्क्रिप्ट. लेकिन एज आई सेड उस हिजाजी स्क्रिप्ट के अंदर आपको वो किरात भी मिल जाएगी जिससे हम वाकिफ हैं, और वो भी मिल जाएगी जिसमें अर्लीस्ट कुरान लिखे गए होंगे, लेकिन दे हैव वेरी डिफरेंट रीडिंग, मतलब इसमें वेरिएशन मौजूद है. इसलिए कि देखिए जब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, उस रीडिंग को एक लेजिटिमेट रीडिंग एक्सेप्ट कर लिया गया, एक ज्यादा है, तो ये तो एक नेचुरल सी बात है ना कि फिर लोगों ने लिखना भी था उस चीज में. मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं आपको, वो अर्लीस्ट कुरान के वो भी मिले हैं इसके अंदर जो जिस कुरान से हम वाकिफ हैं, और वो भी मिले हैं कि जो मिसाल के तौर पे अबू उमर की रीडिंग पे हैं या नाफे की रीडिंग पे हैं या इब्न आमिर की रीडिंग पे हैं या हमजा की रीडिंग. So one can always take that Hijazi Quran as a basic reference point. हाँ जी बिल्कुल. हाँ जी.
Okay, thank you. बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है शम्स जमान, इनका ये पहला सवाल है। शम्स जमान, प्लीज गो अहेड। जी, मेरा सवाल ये था सर कि ये अहरूफ और मसानी में फर्क है, अगर फर्क है तो क्या है? नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप अगर सबब अल मसानी की आप बात करें, सबब अल मसानी जो एक रवायत है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में, इसका मतलब है 7 वो चीजें जो जोड़ा जोड़ा है। ये तो कुरान के ग्रुप्स और कुरान मजीद के अंदर जो पेयर्ड सूरतें हैं उनकी तरफ इशारा है, तो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इस सबा तो अहरफ जो है ये एक और चीज़ है। इस बारे में आपको बताया कि बेतहाशा अक़वाल हैं और पीपल आर स्टिल नॉट वेरी सेटल्ड कि एक राय वो अडॉप्ट करें। कुरान जो है वो 7 हरफों पे उतरा, ये इसी रवायत की बुनियाद पर जो होगी उमर की सुनी होगी आपने। तो ये 7 अहरफ क्या हैं इसके बारे में आज कोई फैसला नहीं हो पाया कि वो 7 अहरफ क्या हैं। किसी ने कहा ये 7 किराते हैं, किसी ने कहा ये 7 मुतरादिफात हैं, किसी ने कहा जी 7 का लफ्ज़ जो है वो तफसीर का है, किसी ने कहा जी यहाँ 7 से मुराद 7 तरह के इख्तिलाफात हैं। तो ये एक ऑन गोइंग डिबेट है रिगार्डिंग दैट नैरेटिव, तो हम आगे जब डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दे आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स। सबब अल मसानी इज अनदर थिंग एंड सबब अहरफ, इसमें वर्ड सिर्फ 7 कॉमन है लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग। अगला सवाल है राफिया ख्वाजा, इनका दूसरा सवाल। राफिया, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर शहजाद, जो मेरा सवाल है, जब मैंने आपसे कहा था स्लाइटली ऑफ दिस, बट मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि देयर आर मेनी ट्रांसलेशंस ऑफ द कुरान व्हिच द स्कॉलर्स गिव देयर ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, बट डिफरेंट स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन फर्क हो जाती है। जैसे गांधी साहब इज अ excellent scholar, मौदूदी साहब भी बहुत well known scholar थे, but their interpretation of the ayat of पर्दा is totally different. अब मेरे जैसा बंदा जिसको अरबी नहीं आती, मैं किस तरीके से अंडरस्टैंड करूं कि भाई किसकी ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन इज टू अकॉर्डिंग टू द कुरान? देखिए, मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि तराजुम के अंदर आपको बहुत कम इख्तिलाफ नजर आएगा। बाज़ियों पे ज़रूर इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि पास जगह हैं कुरान मजीद की मुश्किल आयतें जहाँ पे आपको इख्तिलाफ कंसंट्रेटेड मिलेंगे। यानी मिसाल के तौर पर कुरान मजीद 6500 आयतें हैं, तो ये जो डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन वाली आयतें हैं ये शायद 100 भी ना हो। तो इसका मतलब ये है कि ओवरवेलमिंगली कुरान का जो ट्रांसलेशन वाला हिस्सा है कॉमन है। ये बाद 100 सवा 100 मकामात हैं जहाँ पे ये आयतों के अंदर ये की तावील में इख्तिलाफ हुआ है, जिसको मैं ही समझता हूँ कि आपको फिलहाल यू आर रीडिंग द कुरान एट आई वुड से बिगिनर्स लेवल, तो आपको नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये उस वक्त ज़रा बहस आनी चाहिए जब आपने कुरान की कंपैरेटिव स्टडी करनी और ट्रांसलेशन की, और जहाँ आपको महसूस हो कि कोई ट्रांसलेशन इज नॉट मेकिंग सेंस टू यू, तो आप किसी भी कुरान को पकड़ ले, चाहे मौदूदी साहब का हो, चाहे अशरफ अली थानवी साहब का हो, चाहे वो दरियाबादी साहब का हो, चाहे वो अब्दुल कादिर का हो, एनी कुरान विच यू आर कंफर्टेबल विद, आप उसको पढ़ें। एज ए सेड कि 100 सवा 100 मकामात से ज्यादा नहीं है जहाँ पे ये डिफरेंस है, आप उनको नजरअंदाज करके पढ़ें, और जहाँ आपके जहन सवाल पैदा हो उस तर्जुमे के बारे में कि आपको बात समझ नहीं आ रही, वहां पे आप यू कैन कंसल्ट आइदर अ तफसीर और अ स्कॉलर। तो इसलिए इस परेशानी में आप ना मुब्तला हो कि भाई फर्क है लिहाजा पता नहीं मैं गलत कोई चीज़ ना पढ़ लूँ, ऐसा नहीं है। ओवरवेलमिंग हिस्सा में 6500 आयतें कुरान मजीद की हैं, 100 आयतें ऐसी होंगी जहाँ पे कोई तावील का फर्क हो सकता है, 100 आयतें। तो इस वजह से किसी भी कुरान का तर्जुमा आप पढ़ लीजिए, ये सिर्फ आपकी अपने उन्स की बात है कि किसका ज़्यादा कंफर्टेबल है। मौदूदी साहब का तर्जुमा बहुत अच्छा तर्जुमा है। इस तरीके से शाह अब्दुल कादिर का थोड़ा सा कदीम है, लेकिन शबीर अहमद उस्मानी साहब ने जिस तरह से तर्जुमा किया है उसमें वो उसके बाद हिस्सों को बरकरार रखा है। तो ये तर्जुमे होते रहेंगे, बेहतर से बेहतर इंसान आगे बढ़ता रहेगा, आप इस पे परेशान ना हो। जहाँ आपको महसूस हो कि चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही, वहाँ आप कंसल्ट कीजिए। जो मेरे रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग में मुझे क्लियरली समझ आए, बस वो वही मैं एक्सेप्ट कर लूं। उसी को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है, इनका पहला सवाल है फातिमा जाहिद। फातिमा, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये आपने जो डिफरेंट बताए हैं स्क्रिप्ट्स हैं कुरान पाक की डिफरेंट जगहों पे, और अभी जो बच्चे जिसने भी क्वेश्चन किया था और आपने बताया कि वो इमाला की डिफरेंस है जो यूके में पढ़ाया जा रहा है,
تو میرے ذہن میں ایک دم آیا کہ یہ تو بہت مشکل ہمارے لیے لینگویج ہے، ہمیں سمجھ نہیں اتنی آ سکتی کلیئرلی. خود بھی میں بہت ریسائٹ کرتی ہوں، لیکن کئی دفعہ قرآن الحکیم اور اس میں غلطیاں کر جاتی ہوں، انکانشیسلی مجھے ریئلائز ہوتا یہ آپ کا ہے. تو کوشچن کیا ہے؟ پھر یہ غلطیاں اللہ تعالیٰ کیا معاف کر دیں گے ہمیں کہ ہمیں ایک تو دیکھیے اتنی یہ جو آپ کو جس طرح آپ نے بتایا یو کے میں بعض جگہ پڑھا جاتا ہے، ایسا نہیں پورے یو کے میں ایسا ہو رہا ہے، بعض مساجد میں اس طرح سے تلاوت کیا جاتا ہے، وہ بھی ان کے ہاں بعض وہ کمپٹیشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قاری بلائے جاتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کوئی مستقل قاری ہوتا ہے، تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ جس قرات سے آپ واقف ہیں جو آپ نے سیکھی ہے بچپن میں، دیٹ از پرفیکٹلی اوکے. اس کے ساتھ جائیں اور اپنے تلفظ کو آپ بہتر کرنے کی اگر آپ کے اندر دل چاہتا ہے کہ آپ قرآن صحیح پڑھیں تو آپ آن لائن پڑھنے کا بہت رواج ہے. بہت سارے اچھے مصر کے جو قاری ہیں، آئی نو ون آف مائی فرینڈس، ان کا ایک بیٹا ہے who is taking classes from an Egyptian قاری، آن لائن وہ اویلیبل ہیں. یہ تو اب آپ جتنا آگے جانا چاہیں آپ کے لیے بہتری کے مقامات کی کمی نہیں ہے، تو وہ آپ ضرور اس کی کوشش کریں، لیکن اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہرگز کوئی فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا آپ کا معاوضہ کریں گے. بس قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے انسان کو کانشیس ہونا چاہیے، اور کانشیس لیول کو بہتر سے بہتر آپ کو کرتے رہنا چاہیے وقت کے ساتھ. جی جزاک اللہ سر. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے محسن آپ پلیز سوال کیجیے. جی شہزاد صاحب یہ بتائیے گا، میں نے یہ سنا ہے کہ تفسیر ابن عباس جو ہے وہ سب سے پہلی تفسیر ہے، لیکن آپ کے لیکچر میں یا کہیں پہ یہ اس کا تذکرہ نہیں سنا. کیا ایسا ہی ہے کہ تفسیر ابن عباس جو ہے وہ پہلی تفسیر ہے؟ ایسی کوئی تفسیر ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کے بارے میں اصل میں بہت تنقید ہوگی ہے. تنویر المقباس کی تفسیر سورہ حضرت ابن عباس اس کا پورا نام ہے. یہ ایک بعد کے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے اقوال کو جمع کر کے ایک تفسیر بنائی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی تفسیر لکھی ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اقوال کو جمع کر کے 4-5 صدیاں بعد لوگوں نے کہا اچھا جی سارے کے سارے جہاں جہاں انہوں نے تشریح کی ہے اس میں کی فارم میں جگہ. ایسا نہیں کہ خود تنقید ہو، یہ ان کے اقوال کو جمع کیا گیا. اچھا ٹھیک. اور دوسرا ہی مطلب جو صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا مصحف بھی جو ہے کیا وہ اسی زمانے میں مطلب لکھ لیا گیا تھا یہ بھی بات کی چیز ہے؟ نہیں، یہ تو اصل میں ایک الگ سوال ہے نا کہ صحابہ کے کیا مصحف موجود ہے. تو میں تو یاد کر رہا ہوں کہ ابھی تک ہمارے پاس کسی صحابی کا کوئی مصحف دریافت نہیں ہوا. ہاں البتہ یہ جو برمنگھم کا جو مصحف ہے، کیونکہ یہ تو نہیں پتا نا یہ کس کو بلانگ کرتا ہے، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوتا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کاتب کا نام بالکل آخر میں سورہ ناس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ایک خاص طریقے سے. لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی ایویڈنس وہ نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کسی صحابی کو ہی بلانگ کرتا ہے. تو ہمارے پاس کوئی ایسا قرآن نہیں. ہاں یہ ضرور جیسے میں نے کہا کہ جو قرآن ہے ون آف دی ارلیسٹ اینڈ اٹ could have belonged to some صحابی, but to which صحابی we just cannot say at the moment. اچھا. اور لیکن یہ کہ یہ بعد میں یعنی جمع کیا گیا ہے یا کچھ لوگوں نے جمع کر کے ایسا نہیں ہے. نہیں عبداللہ ابن مسعود کا یہ جو میں نے آپ کو بک دکھائی ہے نا، اس میں یہ ضرور ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے جو منسوب کراتے ہیں یہ دیکھیے جی یہ ان کی انڈیویجول آیتوں کے بارے میں جو ویریشن ہے وہ جمع کر دی ہے بعض لوگوں نے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو پرنٹ کر دیا ہو. صرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک سورہ کا عنوان قائم کیا بقرہ، اور بقرہ میں عبداللہ ابن مسعود کے جو پریفرنسز تھے یا جس طرح وہ پڑھتے تھے ان کو انلسٹ کر دیا. ایک اور عنوان قائم کیا آل عمران وغیرہ وغیرہ، اور جیسے جیسے وہ پڑھتے تھے اس کی ایک لسٹ دے دی. صحیح. لیکن الگ سے کوئی مصحف نہیں بنایا گیا. الگ سے نہیں بنایا گیا. ٹھیک. اچھا اس بات پہ بھی پلیز کمنٹ کر دیجئے کہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو عراق سے بلوایا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ پروف ریڈنگ کے لیے. کچھ اس طرح کی بھی نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو بہت شروع میں کوفہ میں چلے گئے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، اور وہاں پہ یہ رہے کافی عرصہ، معلم کے طور پہ رہے. پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اور بعض وہاں کے لوگوں کی ناچاکی ہو گئی تو پھر یہ واپس بلا لیے گئے. لیکن اس کا مقصد کوئی پروف ریڈنگ یا قرآن پڑھنا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سیاسی معاملہ تھا. اچھا ٹھیک.
میرا خیال ہے کہ شاید میں نے یہ سنا تھا کہ وہ مطلب اس میں یہ ون آف دا ریزننگ یہ ڈال دی گئی کہ پروف ریڈنگ کے لیے. نہیں، ایسی کوئی چیز ہمیں مستند تاریخ میں نہیں ملتی. ٹھیک، بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی اگلا سوال کروں گی عدیلہ اسد. عدیلہ پلیز گو اہیڈ. شکریہ حسین صاحب. السلام علیکم سر. سر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ انسپائٹ آف آل دیز اعراب جو مختلف ہیں یا نقطوں کے مختلف ہیں اور مختلف مصحف میں، تو لیکن جو ریئل میسج ہے اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میسج تو ایک ہی ہے. جی آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میسج ایک ہی ہے، اس میں بہت فرق نہیں پڑتا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ احکام کی جو آیتیں ہیں، جیسے وضو کی آیت پہ فرق پڑ گیا، یا میراث جو کہ خود ایک حکم کی چیز ہے، اس کے شیئرز کے اندر اس طرح سے فرق پڑ جاتا ہے. لیکن یہ تو بہرحال نہیں ہے کہ شرک توحید بن جائے گی یا توحید شرک بن جائے گا، جو آپ کا بیسک ٹینٹ ہے کہ قرآن کھڑا ہے جو توحید ہے، جو مونوتھیزم ہے. لیکن اصل میں اس کا جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اور پھر کیا یہ وجہ بنی کہ اس حفاظت کے باوجود امت نے یہ 5 قرآن سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور حفاظت کے باوجود اتنی ویریشنز ہیں قرآن کی آیتوں میں کہ آپ اگر عربی تفسیریں نکالیں تو آپ کو شاذ ہی کوئی آیت ملے گی جو کسی ویریشن سے نہ پڑھی جاتی رہی ہو. کیا یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کو 6 دفعہ مختلف انداز میں پڑھ کے سنایا یا پروفٹ نہیں کیا ہو؟ تو یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس ایکچولی نا. تو یعنی ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ میسج ہیز ناٹ بین ڈسٹارٹیڈ، بٹ دا فیکٹ از دین وائی ایٹ آل، پھر اس کی ضرورت کیا تھی کہ یہ ویریشن پیدا کی جائے؟ یہ ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر ویریشن کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ ویریشن کو ندرت ہونی چاہیے، نوولٹی ہونی چاہیے. نوولٹی بھی نہیں ہے، اور واو اور ہے کا فرق ہے جو بڑا معمولی فرق ہے ٹائم جب ہے اور واو کا. تو پھر بات کیا ہوئی، کیا پھر یعنی پھر قرآن مجید کے ساتھ معاملہ ہوا کیا؟ رائٹ. سر اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے، کیونکہ میں پڑھتی تھی یہاں پہ عربک، ایک موراکن، آپ نے کیونکہ موراکو کا ذکر کیا، موراکن ٹیچر سے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، انہوں نے کبھی مجھ سے اس چیز کا ذکر نہیں کیا، میری ٹیچر نے. ان سے میں نے عربی پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، عربی ایز اے لینگویج پڑھتی تھی میں ان سے. تو انہوں نے مجھ سے کبھی یہ کہا نہیں، نہ مجھے ان کی کسی بات سے ایسا لگا. کبھی کبھی میں فون میں جو میرا ایپ تھی وہ میں انہیں دکھا کے کہتی تھی، تو وہ کبھی کبھی اس پہ اریٹیٹ ہو کے کہتی تھی کہ یہ تم لوگ غلط دکھاتے ہو، مجھے یہ مت دکھایا کرو. تو مگر انہوں نے مجھے کبھی کہا نہیں. تو میں یہ پوچھنا رہی تھی کہ عام ہے یہاں موراکو میں یہ چیز؟ بہت. میں تو چونکہ وہاں رہا ہوں، وہاں پہ قرآن ہم پڑھتے رہے، وہاں مسجد میں یہ روایت تھی کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں پہ حافظ بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو حافظ حضرات وہاں بیٹھ کے نا آدھا سپارہ فجر کے بعد، آدھا سپارہ مغرب کے بعد، تو یا ہر مہینے قرآن ختم ہوتا تھا ہر مسجد میں. آدھا وہ فجر کے وقت پڑھتے تھے سپارہ، اور آدھا مغرب کے وقت. اس سے ایک سپارہ پر ڈے وچ مینس 30 سپارہ in 30 days. میں آئی وڈ کچھ تھوڑے بہت قرآن کو میں نے بھی زبانی یاد کیا ہوا، تو میں اس سے جو میں پڑھتا تھا تو، اور میں ٹیپ ریکارڈر زمانے میں رکھا، زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوا کرتے تھے، تو میں وہاں I would place it in the center of that circle جہاں ہم بنا کے بیٹھا کرتے تھے. اور بعد میں جب میں سنتا تھا تو میں کہتا تھا بعض جگہوں پہ میری آواز would be standing out from the rest of the chorus، کیونکہ وہ عورتیں پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی وہی آیت کو میں عورتیں پڑھ رہا ہوں، میری آواز ایک اور آیت کو مطلب ایک اور آیت کو پڑھی جا رہی ہے اور وہ عورتیں پڑھ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب معمولی چیز ہے. ان موراکن خاتون کی طرف کبھی پوچھیے اگر وہ موراکو میں رہی ہیں، کیونکہ بہت سارے موراکن وہ ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ بچپن میں ہجرت کر کے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. بٹ اف شی از لیفٹ دیئر تو دس کیناٹ، یہ ایک ایسی اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو سر ان سے مطلب بچوں کو قرآن نہیں پڑھوانا چاہیے؟ نہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کس قرآن پہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ حفظ والے قرآن پہ پڑھا رہے ہیں یا نافعی قرآن پہ پڑھا رہے ہیں. آسک ہر which is the قرآن. اگر تو she is migrated in her childhood پھر تم کو پتا بھی نہیں ہوگا ویریشن کا. لیکن اگر وہ وہاں کچھ ٹائم گزار کے آئی ہیں، ایڈلٹ ہونے کے بعد آئی ہیں، تو لازماً پتا ہوگا. ان سے پوچھیے گا کہ آپ کس قرآن مجید کو انسٹرکٹ کر رہی ہیں ہمارے بچے. ٹھیک ہے سر. نہیں سر وہ تو وہیں کی ہیں، وہیں پہ ہی جاتی ہیں، وہیں سے یہاں آتی ہیں کینیڈا. تو میں نے ان سے 6 مہینے 7 بلکہ 8 مہینے ہو گئے جب سے یہ حالات خراب ہوئے، نہیں پڑھا. یہ وہ قرآن ہے جو میں وہاں سے لایا تھا. اس کے اندر یہ دیکھیں کلر ویریشن ہے، آپ قریب سے دیکھیں آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں. یہ کلر ریفلیکٹ کر رہے ہیں، وہ ویریشن جو اس میں ورڈز ریفلیکٹ کر رہے ہیں. اور اس کی کی ہے، یہ دیکھیے کی ہے جو یہ بتا رہی ہے. دیکھیے اگر میں کی آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، عربک میں ہے کہ کتابہ باللون الاحمر تدل علی ان الخلاف جو ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈ رنگ میں جو ہم نے آیتیں لکھی ہیں
یہ وہ ہیں کہ جو ورش کا اختلاف بتا رہی ہے. ورش جو آپ کی مراقب ٹیچر آپ کو بتاتی ہوگی, آپ بچوں کو بتاتی ہوگی, تب تک آپ سے رکھا ہوا ہے, تو یہ وہ یوز کرتے رہتے ہیں. پھر انہوں نے ورش کے قرآن کو الگ سے چھاپ دیا ہے, جس کو ایکچولی آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. آپ ٹائپ کریں ورش, آپ ٹائپ کریں قالون, آپ ٹائپ کریں ابن عامر, یہ سارے جو قاری ہیں, آپ کو وہ قرآن مجید پورے کا پورا اس کا ٹیکسٹ نظر آ جائے گا. Sorry, Junaid, go ahead. جی تھینک یو, السلام علیکم. کوئک سوال شہزاد صاحب, آپ نے یہ جو ویریشنس کی بات کی تو اس میں آپ نے کہا جس طرح احکام میں وضو کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو شیئرز کا جہاں پہ فرق پڑتا ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے ابھی یا فیوچر لیکچرز میں کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہنوں اور بھائیوں کے جو شیئرز ہیں نا وہ دو جگہ پہ بیان ہیں. آپ آیا میراث نکال کے دیکھیں, اب اس میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بہن اور بھائی جو ہیں, جو شیئرز ہیں, یہ کون سے بہن بھائی ہیں, یا یہ وہ ہیں جس میں ہوتا ہے کہ آپ کی اگر ایک زیادہ شادی ہو, آپ پیچھے سے کوئی جب برنگز یور چلڈرن, وہ نئی شادی کے بعد وہ کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی, یعنی براٹ اوور بائی اسپاؤز ایز چلڈرن اور ہز چلڈرن, اور وہ پھر جو نئی شادی کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے وہ ہاف سبلنگ بن جاتے ہیں ٹائم, وہ اخیافی کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی سامنے آئے تھے, آپ کے سامنے شاید نہیں ہوں گی تو آپ کو تھوڑی دقت ہوگی, لیکن اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے, اگر آپ کو میں ٹپ دے دوں آپ خود کو دیکھ سکتے ہیں. آپ تفسیر اپنی تفسیر کو نکال لیجیے, آیت پر میراث چاہیے, آئی تھنک these are verses 11, 12 and 13 of سورہ نساء. ابن کثیر اردو میں بھی آ گئی ہوئی, انگریزی میں بھی آ گئی ہے, آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گی. جسٹ گو ٹو دیٹ تفسیر, وہ آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیے یہ جو بہن بھائی کے حصے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, یہ اس کے الفاظ یہ وَلَهُ أَخٌ وَأَبٌ, یعنی وَلَهُ أُخْتٌ, یعنی اس پہ کہا گیا کہ اگر ان کی ایک بہن ہو یا ایک بھائی ہو تو اس میں ایک اضافہ انہوں نے کر دیا من الام. یہ قرآن میں اضافہ موجود نہیں ہے. من الام کا مطلب ہے ماں کی طرف سے, جو ماں پچھلی شادی سے ساتھ لے کے آئی ہوئی ہے. تو اس میں یہ کنفیوژن ان کے ذہن میں جو پیدا ہوئی تھی کہ بہن بھائیوں کے دو دفعہ شیئرز آئے ہوئے ہیں, ایک بار بالکل آخر میں سورہ نساء ختم ہوتی ہے, اور ایک دفعہ ایک کرالہ کے جو شیئرز ہیں وہاں پہ بیان ہوئے ہیں. تو یہ کیا یہ آر دا سیم اور دے آر ڈفرنٹ. یہاں پہ سعد بن ابی وقاص جو ویری فیمس پروفٹ ہیں, انہوں نے کہا نہیں کہ یہ آیت اصل میں ایسے تھی, اللہ اخن یعنی جو الفاظ ہیں اس میں اگر الفاظ ختم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ من الام کا اضافہ کرتے ہیں. من الام کا مطلب ہے from the mother, which the children which the mother has brought forward from the previous spouse. یہ من الام کا جو ورڈ ہے نا, from the mother, یہ قرآن میں نہیں ہے, وہ قرات میں ہے. چنانچہ اس پر سارے ہمارے جتنے بھی اجماع ہے سارے اسکالرس کا, حنفی شافعی جتنے بھی ہے, یہاں پہ من الام کا اضافہ ذہن میں انڈرسٹوڈ سمجھ کے ترجمہ کیا جائے گا. اس لیے کہ سعد بن وقاص نے بتا دیا کہ بھئی آیت اصل میں ایسے تھی, اس آیت کو آپ صحیح طرح پڑھ نہیں رہے ہیں. یہاں پہ words from the mother have been seemingly omitted. They are not present in the Musaf, but they are understood to be present. اس کے نتیجے میں پھر وہ بہن بھائیوں کے شیئر سے فرق پڑتا ہے. لیکن یہ آپ کو تھوڑا سا اس وقت سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں نے آپ سے کہا کہ اپنے تفسیر کا 11, 12, 13 جو آیت ہے سورہ نساء کی, وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیسے یہ جو بہن بھائیوں کے شیئر ہیں یہ ٹوائس آئے ہیں, ایک دفعہ آخر میں ایک دفعہ میں, اور کیا یہ ایک ہی طرح کے بہن بھائی ہیں یا یہ دو مختلف بہن بھائی ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ مختلف ہیں. ایک وہ ہیں جو سگے بہن بھائی ہیں, اور ایک ہے وہ جو ہاف سبلنگز ہیں, جو ماں جو ہے وہ پیچھے سے لے کے آتی. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. کنسیڈرنگ کہ ہم ٹائم ایکسیڈ کر رہے ہیں, بٹ میرے پاس آپ کے لیے 2 کوئک کوشچنز ہیں جو کہ ریٹن کوشچنز ہیں. پہلا سوال احمد شعیب نے پوچھا, and he want to know about the Cairo manuscript, and he's saying کہ western scholars کا claim یہ ہے کہ قرآن was compiled only in early 20th century. What's your take on that? نہیں, ابھی تو ٹیک میں نے بیان ہی نہیں کی, وہ تو ٹیک آگے آئے گی نا. ابھی تو دیکھیے ان کو یہ بتائیے کہ سوال آج جو ہم نے ٹاپک پہ کیے ہیں they are basically related to the questions which arise on the history of the Quran. The answers to these questions will be coming up in those later sessions. تو وہ ٹیک میں اس وقت بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آج تو we are just trying to understand or trying to make sense as much as we can on the questions which arise on the conventional history of the Quran, the way it is mentioned and narrated in hadith and history books.
جی بہت شکریہ. دوسرا سوال آپ نے آج ایک مصحف دکھایا couple of times and participant want to know details about it جس میں سائڈ بائی سائڈ ڈفرینٹ ویریشنس تھیں قرآن مصحف کی. اس کی اگر آپ ڈیٹیلز دے سکیں تو دیٹ وڈ بی گریٹ. نہیں ڈیٹیلز آپ کو پبلشر وغیرہ ڈیٹیل پوچھ رہے ہیں؟ موسٹ یہ لائکلی سارا اگر تو عربی میں سے وہ پارٹیسپینٹ واقف ہیں تو فائدہ ہوگا ان کو، کیونکہ سارا عربی میں ہے. اس کی جو کی ہے وہ بھی عربی میں ہے، جس کا ایکسپلینیشن ہے سائٹس پہ وہ بھی آیتیں تو لکھی ہوئی ہیں، وہ آیتیں تو آپ پڑھ لیں گے، لیکن if you don't know Arabic you'll not be able to make sense کہ وہ کیا بات ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں مارجن میں. لیکن اگر آپ کو پھر بھی تفصیل چاہیے تو یہ میں تو وہاں سے لایا تھا موراکو سے، لیکن اب یہ آج عام اویلیبل ہے اور یہ بیسکلی المیسر فی القراءات الاربعۃ، یعنی 14 قراءتوں پر مشتمل ہے یہ، اور it has been published in بیروت ایکچولی، بیروت سے ہے. اگر آپ اس کے بارے میں تو تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو what I can do is I can just take a picture of the publisher and maybe send it over to you اگر مجھ سے رابطہ کر لیں. لیکن I would say کہ آپ کو کافی فائدہ دے گا یہ اگر you are able to read Arabic، کیونکہ یہ اس کی ایکسپلینیشن ساری عربک میں ہوئی مارجنس پہ. جی بہت شکریہ. There are a couple of comments and a question on Facebook. Quickly, if you can answer, although it's slightly off topic. The participant want to know the translation for the word daraba from chapter 4, ayat 34. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ How do you translate the word کا daraba? مطلب مارنا، ضربہ کا مطلب اسٹرائک کرنا. جی بہت شکریہ. So that's pretty much it. We can call off the session for the night and we'll see you inshallah next week. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.